नाज़रीन, बाज़ तारीख़ें सिर्फ कैलेंडर पे नहीं होती, बाज़ तारीख़ें ऐसी होती हैं जो लोगों के दिलों पे नक्श कर दी जाती हैं। कि पाकिस्तान के बनने से पहले ही कि हर गांव हर शहर में पाकिस्तान बन चुका, जवानों से लेकर बूढ़ों तक। यकीन कीजिए कि कोई हाथ नहीं था ऐसा जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो। तो साथ ढोल जा रहे थे, 3-3 4-4 ढोल जा रहे हैं। तो किधर जा रहे हैं जी? हम चकवाल जा रहे हैं। जितने हिंदू यहाँ हैं हमने उनको मार दिया। शाम तक कोई खबर ना आई कि पाकिस्तान की खुशी मनाने के बाद जो कुछ दिन फौरी तौर पे ऐसे हमें महसूस हुआ जैसे घर में से सारा राशन खत्म हो चुका है। आज़ादी तो हासिल हो गई, लेकिन आज़ादी के साथ एक नज़रिया भी जुड़ा हुआ था। जिस नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान कायम हुआ था, इस मुल्क में 70 साल बाद वो नज़रिया ही अभी ज़ेर बहस है। यानी ये नज़रियाती बहस कि पाकिस्तान एक सेकुलर मुल्क होगा या पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क होगा, कि अभी तक हमें नज़रिया ही समझ नहीं आ पा रहा। साढ़े बाबे ली कंचुमियाँ सानू मत की आउनी, अंग लमकण लंगी तार ते विच रथ की आउनी। निज़ाम जो भी हो, ये हमारी जान है, ये हमारा ईमान है। मेरे ख्याल में नज़रियाती कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि पाकिस्तान शुड बी सेंटर। अब 1937 के इलेक्शन के बारे में आपको पता है, मुस्लिम लीग बुरी तरह आ रही है। 1938 में पहली दफ़ा कायद-ए-आज़म ने जिना कैप पहनी, मुस्लिम लीग के इजलास में सालाना पहली दफ़ा शेरवानी पहनी। क्या तालीमी इदारे आजकल नई नस्ल को जो असल पाकिस्तान हमारा बना और जो उसकी रूह है वो पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं? तो अभी तालीमी इदारों का मकसद एकेडमिक क्वालिफिकेशन से एसोसिएट कर लिया गया है। एजुकेशन इज़ द मोडिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव बिहेवियर। के नौजवान को कैसा शहरी होना चाहिए? मुख्तलिफ दुनिया में मकामात पे जी जनरेशन ने एक्ट किया है। तो जो बच्चे आज जिन्हें हम जी जनरेशन कह रहे हैं, ये जो नौजवान नस्ल कहलाई जा रही है, वो तैयार तो हमने की है। किस चीज़ का गिला है? हमारे पास आए थे ना तालीमी इदारे, हमारी हुकूमतें थी ना जिन्होंने इनकी आज़ादी को कर्ब किया। 1980s में तो आपने स्टूडेंट यूनियन ख़त्म कर दी थी। 14 अगस्त के हवाले से तकरीबात मुनक्किद करते हैं, हम इसे वन डे इवेंट के साथ एसोसिएट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि वही झंडियाँ जो बच्चे लहरा रहे होते हैं वो नेक्स्ट डे किस तरह से गलियों में पाँव में आ रही होती हैं। उस परचम की एक हुर्मत नहीं सिखा रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी पहचान। पाकिस्तान हमेशा कायम दायम रहे। चकवाल हमारा दिल और हमारी जान है। चकवाल हमारी पहली तरजीह। चकवाल और चकवालियन होना बाइसे फख्र। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अलमास पावर एडवोकेट और आप देख रहे हैं प्यामी शहर की स्पेशल आज़ादी नशरियात, जो कि 14 अगस्त की स्पेशल नशरियात हैं। नाज़रीन, बाज़ तारीख़ें सिर्फ कैलेंडर पे नहीं होती, बाज़ तारीख़ें ऐसी होती हैं जो लोगों के दिलों पे नक्श कर दी जाती हैं। ऐसी ही एक तारीख़ 14 अगस्त है। ये एक ऐसी तारीख़ है जो हमारी कौम की शनाख्त बन चुकी है। ये सिर्फ आज़ादी का दिन नहीं, ये उन लाखों दुआओं का समर है जो बेशुमार माँओं ने मांगी। ये उन काफ़िलों, उन लुटे हुए लोगों की दास्तान है जिन्होंने अपना घर छोड़ा, अपनी बस्तियाँ छोड़ी, अपनी ज़मीनें छोड़ी और अपना सब कुछ छोड़ के हिजरत की, लेकिन आज़ादी का ख्वाब नहीं छोड़ा। ये उन माँओं की अज़मत का दिन है जिन्होंने अपने लख्ते जिगर अपने वतन पे और आज़ादी पे कुर्बान किए। ये उन अजीम रहनुमाओं की इमानत है जिन्होंने हमें एक खुद मुख्तार और अजीम वतन दिया। नाज़रीन, आज की महफ़िल सिर्फ़ एक आज़ादी का जश्न नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी महफ़िल है जिसमें माजी, हाल और मुस्तक़बिल को हमने एक ही टेबल पे बिठाने की एक अदना सी कोशिश की है। हमारे साथ आज हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसी खूबसूरत शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने अपनी अपनी ऐसी खिदमात सर अंजाम दी हैं जिससे ना सिर्फ ज़िला चकवाल बल्कि उन्होंने अपने मुल्क का नाम भी रोशन किया है। सबसे पहले मैं दिल की अता गहराइयों से एक ऐसी शख्सियत को खुशामदीद कहना चाहूँगी जिनकी मौजूदगी इस प्रोग्राम को तारीख़ी अहमियत दे रही है। मोहतरम जनाब प्रोफेसर एहसान इलाही साहब, एक ऐसी शख्सियत जो कि इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा नाम है, जो बरसग़ीर के एक नामी गरामी शायर, अदीब और एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको हर बंदा
عزت سے اور محبت سے جانتا ہے۔ آپ نے اردو، انگلش اور پنجابی تینوں زبانوں میں شاعری کی اور ہر ایک سے پذیرائی حاصل کی، جبکہ آپ کی متعدد شعری تصانیف شائع ہو کر اہل ذوق سے داد پا چکی ہیں۔ آپ نے 40 برس تک انگلش لٹریچر میں اپنی خدمات انجام دے کے بے شمار ایسے اسٹوڈنٹس کو اتنا قابل کیا کہ آج وہ ملک کے اعلیٰ عہدوں پر نمایاں عہدوں پر فائز ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پروفیسر احسان الہی صاحب نے بابا محمد یحییٰ خان کی شہرۂ آفاق کتابوں کا انگلش میں ٹرانسلیشن کیا اور ملک کے ادب کو انٹرنیشنل لیول پہ متعارف کروایا۔ یہ ان کی ایسی خدمت ہے جس کی پوری دنیا متعارف ہے، اور سب سے بڑھ کر آپ ان خوش نصیب پاکستانیوں میں شامل ہیں جو 14 اگست 1947 کی صبح آپ نے آزاد وطن کی صبح آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ تو پروفیسر احسان الہی احسان صاحب، آپ کو پیام سحر کے پلیٹ فارم پہ دل کی اتحاد گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ، سر، آپ کا یہاں ہونا ہمارے لیے بہت آنر کی بات ہے۔ مہربانی۔ اسی طرح آج ہمارے درمیان ہیں ایک بہت ماہر تعلیم، قابل اور ویژنری وی این کی مالک ڈاکٹر اسما شہزادی صاحبہ، جو کہ اس وقت گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج فار ویمن سوا سیدن شاہ کی پرنسپل بھی ہیں۔ آپ ایک ممتاز اکیڈمک لیڈر، محقق اور AI میں جدید ٹیکنالوجی پہ کام کرنے والی اور ایک اکیڈمک لیڈر کے طور پہ سامنے آنے والی ایک زبردست اور قابل ستائش کام کرنے والی محقق بھی ہیں۔ AI میں اور جدید لرننگ میں آپ کی خدمات قابل تحسین ہیں۔ نیشنل اور انٹرنیشنل جرنلز میں آپ کی بہت سی پبلیکیشنز ہیں، اور اس کے علاوہ کرنٹلی آپ AI انٹیگریشن پر YouTube تھیم پر کام کر رہی ہیں، جو کہ آج کل وقت کی ضرورت ہے۔ 2009 سے آپ کا سروس پیریڈ آنورڈ ہے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر آپ نے سرو کیا ہے، اور ایڈمنسٹریشن میں بھی آپ کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ ڈاکٹر اسما شہزادی صاحبہ، آپ کو پیام سحر کی پلیٹ فارم پہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا آنا ہمارے لیے باعث عزت ہے۔ ناظرین، فکر، ادب اور شعور کا ایک ایسا جانا پہچانا نام جو کہ ہر ایک جنہیں عزت سے جانتا ہے، وہ بھی آج ہماری محفل کی زینت ہیں۔ پروفیسر شاہد آزاد صاحب ایک معروف مصنف، محقق اور دانشور، انگلش لٹریچر کا ایک ایسا نام جنہوں نے بے شمار اسٹوڈنٹس کو تیار کیا اور اپنی زندگی کو لٹریچر کے لیے اس طرح سے سرو کیا جن کے کام کو لوگ اس طرح سے جانتے بھی نہیں ہیں جس طرح سے انہوں نے سرو کیا۔ ان کی خدمات کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اس قدر خوبصورتی سے اپنا کام کیا اور لوگوں کو بتائے بغیر یہ اپنے کام اور اپنی خدمات کو ابھی بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ایک حب الوطنی کا جذبہ ہوتا ہے، اسی طرح ایک ان کا جذبہ ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار کریں اور اپنا علم بانٹتے رہیں۔ یہ ہمیشہ نوجوان نسل کی ایک فکری رہنمائی کرتے ہیں۔ آپ کی گفتگو ہمیشہ تحقیق، دلیل اور قومی شعور کا حسین امتزاج ہوتی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ آج بھی آپ کی باتیں ہمارے ناظرین کے لیے ایک ایسا نظریہ اور ایک ایسا زاویہ فکر لے کر آئیں گی جو لوگوں کے لیے ایک شعور کے نئے در کھولے گا۔ جناب پروفیسر شاہد آزاد صاحب، آپ کو پیام سحر کے پلیٹ فارم پہ دل کی گہرائیوں سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا یہاں پہ آنا، آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے آنر ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اور اب اس آواز کا، اس شخصیت کا ذکر ہے جو وطن عزیز کے گانے اتنی محبت سے گاتی ہے کہ جب ہم ان کے ملی نغمے سنتے ہیں تو دل خود بخود پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے لگ جاتا ہے۔ ضلع چکوال کے باصلاحیت نوجوان گلوکار طاہر علی خان صاحب اپنی غیر معمولی صلاحیت، مسلسل محنت کے ساتھ جنہوں نے اپنا نام بہت کم وقت میں بنایا، 2025 میں مشہور پاکستان کے ہوٹل سرینا ہوٹل میں منعقد آل پاکستان قومی نغمہ مقابلے میں فرسٹ پوزیشن حاصل کی، اور اس کے علاوہ اور پاکستان ٹیلی ویژن کے یوم آزادی کے موقع پہ ملی نغمہ مقابلے میں نمایاں کامیابی حاصل کر کے انہوں نے وطن عزیز کا نام روشن کیا۔ یہ ان کے فن کا واضح اعتراف ہے۔ طاہر علی خان صاحب، آپ کی موجودگی یقیناً ہماری محفل کو یادگار بنائے گی، اور آپ کا آنا ہمارے لیے باعث عزت ہے۔
جی تو ناظرین، یہ تھا تعارف ہمارے معزز ترین مہمانوں کا. ہمارے مہمانوں کو میری طرف سے اور پیام سحر کی پوری ٹیم کی طرف سے ایک دفعہ پھر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم ہمارے پلیٹ فارم کی طرف سے. اور اب ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہماری آج کی نشست کی سب سے خوبصورت بات، سب سے منفرد بات یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جنہوں نے قیام پاکستان بنتے ہوئے خود دیکھا. پروفیسر احسان الہی صاحب، آپ سے میں گزارش کروں گی ہمیں آپ اس دور میں لے جائیں جس دور میں آپ ایک 6 برس کے بچے تھے اور آپ نے وہ صبح دیکھی، وہ نعرے لگتے دیکھے، وہ جذبہ دیکھا. وہ کیا دور تھا؟ تھینک یو جی، بڑی اچھی بات ہے. سب سے پہلے تو میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آج یوم پاکستان کے پروگرام میں شرکت کرنا نصیب ہوا. یوم پاکستان ہماری تاریخ کا اہم ترین حصہ ہے. میں 6 برس کا تھا تو اس وقت کی باتیں نقش ہیں، کچھ بھول گئی ہیں، کچھ خواب کی طرح ہیں، لیکن ایک بات نہیں بھولی کہ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے ہر گاؤں میں تقریباً، یہ میں اپنے گاؤں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، اور یقیناً ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارے رواج ایک جیسے ہیں، تو یقین کیجئے کہ پاکستان کے بننے سے پہلے ہی ہمارے اس علاقے، اس خطے کے ہر گاؤں، ہر شہر میں پاکستان بن چکا تھا. وہ کیسے کہ ہر گلی میں، خاص کر کے بچے جو ہوتے تھے، ہم تو اس وقت بچے تھے، آپس میں بچے مل کے جل کے کرتے ہیں، تو ہمیں واضح طور پہ تو پتہ نہیں تھا، لیکن ایک بات پتہ تھی کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی. تو ہم گلی گلی میں مل جل کے ٹولیوں کی صورت میں نعرے لگاتے تھے، اور نعرے پاکستان زندہ باد کے چلنا شروع ہوئے. اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد وغیرہ وغیرہ، مسلم لیگ زندہ باد. تو اس میں کچھ باتیں دکھ دینے والی بھی تھیں اور خوشی والی بھی تھیں. تو جو کچھ مجھے یاد آ رہا ہے اور جو کچھ 6 سال کے بچے کی دلچسپی ہو سکتی ہے، یقیناً اسی تناظر میں وہ باتوں کو یاد بھی رکھتا ہے. تو ایک تو یہ بات تھی کہ گاؤں گاؤں میں، گلی گلی میں ایک میلہ سا لگا. بڑے لوگ زیادہ تر ہم ہی دیکھتے تھے، اور ہم ساتھ ساتھ نعرے بھی لگ رہے تھے، اچھل کود بھی ہو رہا تھا، اشعاری بھی ہو رہے تھے، جیسے کہ ایسے بچوں کی عادات ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ بہت ہی ہلچل تھی پاکستان بننے سے پہلے بھی ہمارے ہر گاؤں میں کہ ایک بہت بڑی اچھی تبدیلی جو ہے آنے والی ہے. پاکستان زندہ باد کی گونج جو ہے وہ ہر طرف سنائی دیتی. دوسری بات یہ، ابھی پاکستان کا تو اعلان نہیں ہوا تھا، یہ اس سے پہلے کی باتیں بھی ہیں، وہ بھی کچھ یاد ہے. تو ایک پورے ماحول میں ایک ہلچل پائی جاتی تھی. اس میں عمروں کا لحاظ نہیں ہوتا تھا، بڑے کیا، بزرگ کیا، جوان کیا، جیسے کہ ایک جنون کی حد تک کسی چیز کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے. تو وہ کیفیت تھی پوری قوم کی. یعنی ایک پتہ چلتا تھا کہ جیسے پورا قبیلہ، پورا گاؤں ایک ہی یونٹ میں ہے اور ایک ہی مسئلہ ہے سب کو، اور ایک ہی خوشخبری کی وہ امید کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر پاکستان کا اعلان بھی ہوا، تو اس وقت کے واقعات میرے ذہن میں کچھ واضح ہیں کہ میں بیان کروں. جی سر. ایک تو یہ ہے کہ فسادات شروع ہو گئے. جن گاؤں میں ہندوؤں کی آبادی تھی، وہاں خاص کر کے ہمارا گاؤں تترال ہے، تو اس میں تو خوش نصیبی سے ہندوؤں کا ایک ہی گھر تھا. وہ دکاندار تھا، اس کا نام مجھے آج تک یاد ہے،
اور اس کی بیوی کا نام بھی یاد ہے. 2 ہی وہ گھر کے آدمی تھے جو ان کا خاندان تھا, میاں بیوی. ادھیڑ عمر کا تھا وہ, تو ہری اس کا نام تھا. تو اس کی دکان پہ جو اس وقت ہمیں 2 پیسے ملتے تھے وہ چیزیں ہم لاتے تھے. اور اس کی بیوی کا نام گما تھا. تو ایک محلے میں, ہمارے محلے میں ان کی ایک کمرہ تھا, بڑا سا وہ کمرہ ہے, اب بھی ہے. تو وہ تو اب ظاہر ہے کہ وہاں پہ مقامی لوگ جو ہیں وہ لے رہے ہیں. تو ایک تو یہ یاد ہے, جو وہ بیچارے جوں پاکستان کے شور مچتا تھا تو وہ کچھ سہمے سے لگ رہے تھے. اور پھر وہ اعلان پاکستان سے 2-4 دن پہلے ہی وہاں سے ہجرت کر کے چکوال چلے گئے ڈر کی وجہ سے. اس کے بعد یوم پاکستان آ گیا. ہاں, تو اس سے پہلے 2 باتیں بڑی مجھے کھٹک رہی ہیں, اس وقت بھی کھٹک رہی, پتہ نہیں یہ کیا. تو ہمیں نعرہ کوئی بڑا آدمی دیتا تھا, سناتا تھا, بلکہ ہم یاد کر لیتے تھے اسی طرح. تو بعد میں بڑے ہوئے تو پتہ چلے کہ جو نام ہم پکار رہے تھے وہ اس کا پورا نام خضر یاد چمانہ تھا. آپ کی یادداشتوں میں بھی یہ لکھا ہے کہ پہلے آپ لوگ خضر زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے. میں وہ عرض کرنے کو, تو اس کا نام میں نے بتایا نا کہ ہم بڑے جب ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ نام جو ہے وہ خضر یاد چمانہ تھا. تو اس وقت وہ خضر یاد چمانہ موو کر رہا تھا, کبھی کانگریس میں کبھی مسلم لیگ میں. ہمیں یہ تو بیک گراؤنڈ اتنا نہیں پتہ تھا. اتنا پتہ چلا کہ اب وہ مسلمانوں کے خلاف, تو نعرہ آ جاتا تھا اس کے پھرنے کا. تو ہمیں نعرہ ملا یا ہم نے یاد کر لیا یا اللہ شعوری, تو ایک بچے کو پتہ چلا اس نے سب کو یاد کرا دیا. تو اچھی خاصی یعنی گروم کی صورت میں. تو نعرہ کیا تھا کہ ایک تو یہ تھے کہ ہایا خضرو, ہایا خضرو, آیا خضرو, خضر نہیں نہ خضر یاد کچھ نہیں, خضرو خضرو. تو اور اس کے ساتھ ہی تھا دوسرا نعرہ اس کی کہ آیا خضرو مر گیا. تو یہ پتہ نہیں کتنے دن ہم اسی طرح نعرے لگاتے رہے. پھر ایک دن پتہ چلا کہ اب یہ نعرہ نہیں لگانا بھائی, اب بات بدل گئی ہے, حالات بدل گئے ہیں. تو حالات کیا بدلے تھے بعد میں جو میں پتہ چلا کہ وہ مسلم لیگ کی طرف ہو گیا, آ گیا. تو ہمیں نعرہ لگانا پڑا کیا جی کہ خضر یاد نمی خبر آئی ہے, خضر یاد ہمارا بھائی ہے, خضر یاد ساڈا بھائی ہے. تو یہ نعرہ کو چلتا رہا. اللہ نے کیا پاکستان پھر بن گیا. تو پھر کچھ ایسے بھی واقعات دیکھے جو اس میں تو جیسے بچے محسوس کرتے ہیں اسی وقت, لیکن ان سے کچھ کرب بھی محسوس ہوتا تھا. گھر اجڑتے دیکھے ہم نے. سسرال میں تو ایک ہی گھر تھا بتا دے. تو مجھ سے زیادہ عمر کے جو لڑکے تھے یعنی 14-15 سال کے, وہ سینئر تھے ہمارے. تو انہوں نے پاکستان کے اعلان کے بعد وہ یہ شغل ہوتا تھا, اور یقیناً بیچارے مسلمان جو تھے انڈیا میں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا کہ میں نے اپنی ہاتھوں سے بھرے ہوئے اور اجڑے ہوئے گھر دیکھے. بھرے ہوئے اس لیے کہ سامان سے بھرے تھے, اور اجڑے اس لیے کہ ان میں انسان کو نہیں تھا. تو وہ واقعہ مجھے بیٹھ کے ذہن میں. پھر میں نے ایک بچے جو سینئر تھا میں نے بتایا یہ کیوں, یہ ان لوگ کدھر گئے ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا یہ ہندو تھے تو اب یہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں انڈیا میں. تو اپنی موت کے ڈر سے, کیونکہ موت کا ڈر تھا انہیں لوگ مار دیں گے ہمیں, تو وہ بھاگ گئے ہیں یہاں سے. تو بالکل ساتھ اس نے کہا کہ بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے مسلمان انڈیا سے بھاگ گئے. تو اب میرے ذہن میں دونوں کا نقشہ سامنے آ گیا. چھوٹا تھا لیکن محسوس کر لیا تھا کہ ہمارے مسلمانوں کے گھر بھی اسی طرح بھرے ہوں گے وہاں, اور
اسی طرح لوگ وہاں سے بھاگ گئے ہوں گے، گھر خالی ہوں. یقین کیجئے میں رونے لگا، پریکٹیکلی میں رونے لگ پڑا. اور میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ مجھے کس طرح میرے ساتھ کوئی چلے تو مجھے گھر چھوڑا ہے، مجھے اب یہاں نہیں دے. اس کے بعد پاکستان ہوا تو پھر تو خوشی کو خوشی تھی، ہر طرف نعرے، کیا بڑے کیا بچے کیا بزرگ. لیکن اس سے پہلے جو واقعات ہوئے اس میں ایک اور واقعہ ہے. یہ غالباً اس دن کی بات ہے جس دن جمہوریہ پاکستان کا اعلان ہوا، پاکستان کا اعلان ہوا، پاکستان آزاد ہوا. تو لوگ جوش میں بھی تھے، نفرتیں بھی پیدا ہو چکی تھی ایک دوسرے کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف. اور یقیناً جس طرح سکھوں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی وہاں، تو اسی طرح یہی حالت تھی. جی یعنی مسجد میں اعلان ہوا کہ ہمارے آس پاس کے جو بھی گاؤں ہیں، اور آس پاس کے گاؤں کیا ہے، یہ موڑا ہے، موڑا سنیل جسے کہتے ہیں، جی جی اور اس کے بعد ٹھٹی ہے، جنگا ہے، ساتھ سنواد بھی ادھر تھوڑا سائڈ کر کے لگتا ہے، آگے کھوکر ہے، تو ستوال ہے. یہ سارے گاؤں جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے آئیں گے، جو ہتھیار کسی کو ملتا ہے وہ لے لے. تو میں نے دیکھا صبح، اگلے صبح گلیاں بھری ہوئی تھیں. ہمارے گاؤں سے ہی زیادہ تر گزر ہوتا تھا، چکوال وہاں سے ہو کے آتے. تو دیکھا کہ جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک، بچے تو اس میں شامل نہیں کیے انہوں نے. یقین کیجیے کہ کوئی ہاتھ نہیں تھا ایسا جس ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ ہو. تو میں نے بہت سے ہتھیار ہی پہلی دفعہ اتنی دیکھی جو اب تک یاد ہیں. تو یہ اس کو لاٹھی کہتے ہیں، اس کو کلاڑی کہتے ہیں، اس کو تلوار کہتے ہیں، اس کو چھڑا کہتے ہیں، اس کو خنجر کہتے ہیں، کوئی کس کو برچی کہتے ہیں. کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا جو لوگوں کے ہاتھوں میں کسی نہ کسی کے ہاتھ میں نہیں تھا. تو ساتھ ڈھول جا رہے تھے، 3 4 ڈھول جا رہے ہیں. تو کدھر جا رہے ہیں جی؟ ہم چکوال جا رہے ہیں، جتنے ہندو یہاں ہیں ہم نے ان کو مار دینا، یہ مشن تھا. تو جلوس تو گزر گیا، بعد میں انتظار کرنے لگے لوگ کہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. شام تک کوئی خبر نہ آئی. لوگ پریشان ہوتے رہے، پتہ نہیں کیا بنا ہے کیا بنے، فساد ہو گیا، یہ ہو گیا. تو شام کو لوگ واپس لوٹے تو پتہ چلا کہ چکوال کے ایک چودھری صاحب تھے، اللہ انہیں کرے کہ رحمت کرے، اچھے لوگ، کہ انہوں نے منت سماجت کر کے مسلمانوں کی بھی، تو ہندوؤں کو کہا کہ تم چلو، تمہیں کچھ نہیں ہوتا تو سیف ہو تم. تو مسلمانوں کی منتیں کی کہ یہ ان کو نہ مارو، ان کو کوئی قصور نہیں ہے. تو وہ رفع دفع کر کے شام کو گھر واپس لوٹ آئے. خدا نے کیا کہ کوئی دنگا فساد نہیں ہوا. اگلے دن جو ہے وہ جہازوں کی روانگی شروع ہوئی. وہ جہاز بتا میرے لیے بلکہ سارے بچوں کے لیے تو ڈراؤنے سے تھے، جی بڑی عجیب سے بڑے عجیب سے کالے رنگ کے جہاز، اور آواز بھی ان کی اتنی بھیانک کہ آج تک وہ خوف آتا ہے ان سے. تو اس میں اتنے قریب سے وہ گزر کے جا رہے تھے کہ ہمیں اندر سے وہ لوگ جو شیشے سے نظر آتے تھے، اندر سے ہاتھ ہلاتے ہوئے نظر آتے تھے. ہم چھت پہ چڑھ جاتے تھے، وہاں سے دیکھتے تھے. تو وہ کچھ دن مناظر ہمارا شعور بھی بن گیا. اب پھر جہاز آ رہا ہے، دور سے آواز سنی تو اسی ماجرے کو پھر دیکھنا جو کچھ ہو رہا تھا اندر باغم دوڑتی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میری یاد میں ہیں، کیونکہ 6 سال کا بچہ اتنی چیزوں کا. باقی پاکستان کی خوشی جو ہے البتہ دیکھی کہ ہر گھر میں جشن تھا. ایک اور بات کہ پاکستان کی خوشی منانے کے بعد جو کچھ دن یاد ہیں وہ یہ ہے کہ فوری طور پہ ایسے ہمیں محسوس ہوا جیسے گھر میں سے سارا راشن ختم ہو چکا ہے، اور ہمیں صبح کا تو یاد ہی نہیں ہے کہ کھانا کھاتے تھے یا نہیں، یاد نہیں ہے پریکٹیکلی. ہو سکتا ہے کھاتے ہوں، ہو سکتا ہے نہ. شام کا یاد ہے کیونکہ وہ کھانا جو ہے ہمیں آج تک نہیں بھولتا ہے کہ چاول ہوتے تھے، اور چاول کو ایسے عجیب کہ وہ جب پکتے تھے تو ان کا رنگ کالا ہو جاتا.
وہ پرانے ہوں گے بہت جو گلے سڑے ہوں. تو یقین کیجئے کہ وہ پہلا نوالا آپ کھائیں نا تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ بس ہم آدھا تو کھا چکے, دوسرا نوالا کھائیں تو بس ہو جاتی, یعنی تیسرا نوالا کھانے کی ضرورت نہیں ہو سکتی تھی. تو ایسے بھی دن دیکھے ہم نے پاکستان کے, اتنے مشکل دن تھے, اور خاص کر بچوں کے لیے, اور بچے اور بڑے سارے لوگ یہی کچھ کھاتے تھے. تو اس وقت ظاہر ہے کہ پاکستان کے سوچ نہ ہونے کے برابر کہ جو کچھ فوجیں بھی ادھر لگی ہوئی تھی اور بھی ذرائع نہیں تھی. تو وہ آج تک نہیں بولتے ہیں جو چاول کھائے ہیں نا, اور وہ پلاؤ پکاتے تھے گھر سے, کیونکہ وہ چینی گڑ شکر, اس شکر کا رواج تھا, تو وہ بھی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, نمک والے چاول پکاتے تھے. تو میں تو اب ان چاولوں کی یادداشت کی وجہ سے یقین کیجئے کہ میں اب تک میں پلاؤ سے پرہیز کرتا ہوں. ان کا ذائقہ, ان کا زردہ چاول میں کھا لیتا ہوں اور شوق سے کھاتا ہوں, لیکن وہ جب میں پلاؤ سامنے آتا ہے تو وہ آج تک مجھے وہ پلاؤ یاد آ جاتا ہے جو اس وقت پکتا تھا, تو آپ تک یاد ہے. تو پھر اس کے بعد بیچارے مہاجر جو ہیں جن کو ہم انفارچونیٹلی آج تک مہاجر کہتے ہیں, یہ بڑی زیادتی ہے. جی سر. تو وہ ہوا ان کا جو, تو وہ ان کا منظر دیکھا ہے. گاؤں میں وہ آتے تھے بیچارے, کوئی عورتیں بھی مرد بھی, تو وہ زیادہ تر اردو بولتے تھے, ہمیں اردو سمجھ نہیں آتی, تو ہم یہ بھی چاہتے تھے کہ ان سے آپ باتیں کریں. تو ہمیں جو کچھ بھی لفظ منہ میں لفظ شفظ کون نہیں دیتے, آوازیں نکال کے تو وہ ہم زبان کو سمجھ لیتے تھے کہ ہم ان کے جواب دے رہے ہیں. تو جو کچھ بھی آتے تھے وہ اڑنگ بڑنگ لفظ بے معنی, تو وہ ہم ان سے کر کے بات کر کے تو وہ آخر میں کچھ اشارہ کرتے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ دو. تو وہ پھر جو کچھ کسی کے پاس ہو سکتا تھا ان دنوں میں تو وہ دیکھتا تھا, وہ بھی مزریبل حالت ہم نے دیکھی. یہ تو پاکستان کی ہے. ایک حالت پاکستان کی کے بعد کے واقعہ بھی اس سے کچھ جڑا ہوا ہے. وہ میں کس زمانے میں گورنمنٹ سروس کرتا تھا, گورنمنٹ ٹری آفس ہوتا تھا, اب گورنمنٹ اکاؤنٹس آفس ہوتا ہے. میں راولپنڈی میں تھا, تو ایک میرا کولیگ تھا, معراج محمد خان اس کا نام تھا, ایک اس کا چھوٹا بھائی تھا, ایک اس کی ماں تھی. تو 1967 میں ایم اے انگلش کرنے کے بعد میں نے ایک دن رزلٹ آیا, تو اسی صبح جا کے میں دفتر میں گیا تو میں نے ریزائن کر دیا. 10 سال کی سروس میں 3 مہینے رہتے تھے. تو میرے وہ سینئر تھے, انہوں نے منتیں کی, یار تم اس کرو 3 مہینے سروس اور کرو تو تمہاری ہم میڈیکل گراؤنڈ پہ یا کسی وجہ سے پینشن تمہاری. میں نے کہا جی مجھ سے اب ایک دن بھی یہاں کچہری کے ماحول میں نہیں گزار سکتا, کیوں میں نے وہاں ایسے جاب ایریا لمٹ ہے یہاں بتانے, ایسے مناظر میں نے دیکھے کہ میں نے کہا یا اللہ میرا کس طریقے سے ایم اے ہو جائے تو میری اس سروس سے جان چھڑاؤ. تو اس کے بعد میں نے ایجوکیشن جوائن کی. تو جو میں نے کالج جوائن کیا وہ RAK کالج تھا, ڈاکٹر غلام سرور صاحب وہاں راجہ غلام سرور, وہ کراچی میں ہیڈ آف پرشن ڈپارٹمنٹ, تو انہوں نے کالج بنایا. میں نے وہاں 3 سال سروس کیے. تو ایک دن میں وہاں گیا صبح, تو اخبار پڑھی تو وہ لگا ہوا تھا کہ اس طرح راولپنڈی کے ایک ٹیچر کو وہ پرائیویٹ ٹیوشن پڑھاتے تھے گھر میں ایم اے کرنے کے بعد, تو اس طرح قتل کر دیا گیا. اس کے گھر میں جا ہوا کیا کہ وہ بچہ بہت شریف بھی تھا, لائق بھی تھا, تو ٹیوشن پڑھاتا تھا گھر سے, کسی کے گھر میں ٹیوشن پڑھا رہا تھا, تو ان کو وہ پسند آ گیا, انہوں نے اس کو رشتہ دے دیا. تو وہ مسکین لوگ سے ماں پاکستان میں آ کے بھی ان کی وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی. ایک ان کا چھوٹا بھائی تھا جس کے اس کی تنخواہ پہ گزارا ہوتا تھا. تو یہ دونوں بھائی لہٰذا بیٹھک میں رہتے تھے, ماں کہیں اور رہتی تھی. تو ایک دن میں نے خبر سنی کہ پروفیسر, میں نے پڑھنا شروع کر دیا, ابھی کالج نہیں لگا تھا, 2-4 منٹ سے,
تو جب میں نے نام پڑھا تو یقین کیجیے زمین پاؤں سے نکل گئی کہ اس طرح ٹیچر تھے، پرائیویٹ پڑھاتے، ٹیوشن گھر میں پڑھاتے، میراج محمد خان اس کا نام. تو ہوا کیا کہ وہ جو شادی اس کی وہ کچھ امیر گھرانے میں ہوئی، تو والدین نے اپنی بیٹی کو جتنا بھی ہو سکتا تھا جہیز دیا. جی تو وہ جہیز لوگوں کی نظروں میں آ گیا. وہ جہیز کو لوٹنے کے لیے وہ اس کو بھی قتل کر دیا، اس کے چھوٹے جب بھائی تھا اس کو بھی قتل کر دیا، اس کی بیوی کو بھی قتل کر دیا، اس کی ماں کو بھی قتل کر دیا. تو یہ سانیہ ہوا. یعنی وہ جو کچھ ان کا حال بیچارہ. اور وہ اس کا باپ جو ہے وہ آتے ہوئے انڈیا سے آتے ہوئے راستے میں قافلے میں قتل ہو گئے. تو اس طرح وہ پورے کا پورا خاندان جو ہے. تو یہ مراد یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ حاصل تو کیا وہ تو خدا کا شکر ہے، نعمت ہے خطے کے لحاظ سے، لیکن جو کچھ انسانی طور پہ ٹریجڈیز ہوئی ہیں، واقعات ہوئے ہیں، وہ نقش ہو گئے ہیں. اور ایک فنکار ہونے کی حیثیت سے ان پہ بھی واردات ہوتی ہوگی، شاید پہ بھی واردات ہوتی رہتی ہے. تو ایسی ہی چیزیں ہیں جو ایک فنکار کو فنکار بناتی ہیں، وہ آج تک نہیں جاتی ہیں ہمارے ذہن میں. تو یہی میری مین یادداشتیں تو ہیں. باقی جو کچھ پاکستان کے بارے میں ہے، خوشی ہے، غمی ہے، وہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہی ہے اور چلتی رہے گی. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. سر، آپ کی گفتگو سے ہمیں یہ احساس ہوا ہے کہ یہ محض ایک آزادی نہیں بلکہ پوری ایک قربانی کی داستان ہے، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے لازوال قربانیاں دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین، ہم محترم طاہر علی خان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وطن عزیز کا ایک ملی نغمہ جو ہے وہ سنائیں. جی ضرور. سب سے پہلے تو آج بہت بڑا دن ہے، آپ سب کو جشن آزادی مبارک. جی تو پیام شہر کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اتنا اچھا پلیٹ فارم بنا ہے، آپ سب نے اتنی اچھی گیسٹ بلائے آپ نے. تو آپ سب کی نظر ایک ملی نغمہ کرتا ہوں. اے رائے حق کے شہیدوں، اے رائے حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے رائے حق کی شہیدوں، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ دیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں. اے رائے حق کی شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں. اے رائے حق کی بہت خوب طاہر صاحب، آپ نے بہت اچھی آواز میں ہمارے شہداء کا ذکر کیا تھینک یو. اور ایک یاد تازہ کروا دی ان قربانیوں کی
اب ہم آتے ہیں محترم شاہد آزاد صاحب کی طرف. شاہد صاحب، آزادی تو حاصل ہو گئی، لیکن آزادی کے ساتھ ایک نظریہ بھی جڑا ہوا تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کی قوم اس نظریے سے جڑی ہوئی ہے اور اس آزادی کے ساتھ ساتھ اس نظریے کی قیمت اور ذمہ داری کا ہماری قوم کو احساس ہے، یا ابھی ہمیں اور ضرورت ہے ان کو اس ذمہ داری اور اس نظریے کا احساس کروانے کی؟ بہت شکریہ. اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جس نظریے کی بنیاد پہ ایک پاکستان قائم ہوا تھا، اس ملک میں 70 سال بعد وہ نظریہ ہی ابھی زیر بحث ہے، اور یہ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد شروع ہو گیا تھا. جی. یعنی یہ نظریاتی بحث کہ پاکستان ایک سیکولر ملک ہوگا یا پاکستان ایک اسلامی ملک ہوگا، یہ 7-8 دہائیوں سے ہم سے پہلے بھی چل رہا تھا، اپنی جوانیوں میں ہم نے بھی دیکھا ہے اور اب بھی چل رہا ہے. اور یہ میرے خیال میں نسل در نسل ایک اس سے نقصان یہ ہوا ہے اس نظریاتی اور فکری انتشار سے کہ ابھی تک ہمیں نظریہ ہی سمجھ نہیں آ پا رہا ہے. ایک جنریشن ہے جو یہاں چاہتی ہے کہ قائد اعظم نے اس کو سیکولر بنایا، ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے. وہ اسی ملک میں شعر بھی پڑھتے ہیں، ساڑے بابے لی کنچمیاں سنو مت کی آونی، انگ لمکن ننگی تار تے وچ رت کی آونی. یہ آپ دیکھیں کہ قائد اعظم کا سرحد بنانا یہ بھی یہاں پاکستان میں رہنے والے ایک طبقے کے لیے قابل قبول نہیں، اسی ملک میں رہتے ہوئے. تھینک یو. تو مجھے یاد ہے کہ ایک ایون احمد ندیم قاسمی صاحب کا بھی شعر تھا جب پاکستان بنا کہ پھر بھیانک تیرگی میں آ گئے، شکریہ. ہم گجر بجنے سے دھوکہ کھا گئے. واہ. تو اسی طرح جو دوسرے نقطۂ نظر کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئے گا اسلام کا دستور، اسلام کے دستور سے وہ جائیں گے ہم دور، تو یہ ہم اتنے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. اور یہ اس میں کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، نظریات کا فروغ بھی ہونا چاہیے، بحث بھی ہونی چاہیے، لیکن بیچ میں اس ملک کے اوپر تو کوئی اتحاد ہو سکتا تھا نا. بالکل. نظام جو بھی ہو، یہ ہماری جان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اس سے پاکستانیت مضبوط ہونی تھی، اس میں جذبہ حب الوطنی جو ہے اس نے جلا پانی تھی. تو میں محسوس کرتا ہوں کہ جہاں تک نظریے کی بات ہے تو ایک نیا کوئی فریم ورک جس پہ، کیونکہ فکری جو تربیت ہے وہ بہت ضروری ہے قوم کی. ایسا ہی ہے. وہ تو یہی لوگ کرتے ہیں جو سوچنے سمجھنے والے ہوتے ہیں. 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہباد دیا، ایک فکر تھی نا، اس فکر کی بنیاد پہ چیزیں ایکسٹینڈ ہوتی چلی گئیں. تو اس لیے میرے خیال میں مل بیٹھ کے وہ لوگ جو پاکستان کو چلا رہے ہیں اور وہ جماعتیں جو سرگرم عمل ہیں، انہیں کوئی نیا فریم ورک نظریاتی جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے کہ پاکستانیت کس طرح مضبوط ہو سکتی ہے، اور وہ اس ملک کے حوالے سے ہی متحد ہم ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ لگاؤ، تبھی صوبائیت بھی ختم ہوگی، تبھی لسانیت بھی ختم ہوگی، تبھی مسلکی جو رجحان ہیں وہ بھی ختم ہوں گے کہ آپ اپنی اس دھرتی سے اتنی محبت کرتے ہوں کہ یہ آپ کی پہلی ترجیح ہو. تو یہ نظریہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان تو ہماری پہچان ہے. ہاں جی. اگر یہ نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں تو ثانوی ہو جاتی ہیں کہ اس کو اسلامی ہونا چاہیے، اس کو سیکولر ہونا چاہیے. میرے خیال میں 70 سال بعد ایک طرح کا ہم دائروں کا سفر کاٹ رہے ہیں اور کھڑے وہیں ہیں. تو بہت سی جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ ایک سیاسی جو ہے وہ بھی نیا ایک عمرانی معاہدہ ہونا چاہیے، سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے، پولیٹیکل کانٹریکٹ ہونا چاہیے. میرے خیال میں نظریاتی کانٹریکٹ بھی ہونا چاہیے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پاکستان شوڈ بی سینٹر. اس کا طواف ضروری ہے چاہے کوئی بھی نظریہ. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ نظریے کے حوالے سے تو میرا یہ خیال. اچھا، میں کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہتا تھا، وہ میں کر سکتا ہوں احسان صاحب کی گفتگو کے حوالے سے.
یہ تو چونکہ وہ موجود تھے کچھ چیزیں، تو اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے علاقے میں جو جی چکوال ہے، اس میں جو چیزیں ڈاکومنٹڈ ہیں، بکس میں آئی ہیں، جو لوکلی چھپی ہیں، یا جو جی جی پنجاب پاکستان کی سطح پہ پاکستان مسلم لیگ، کیونکہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ مسلم لیگ کی مسلم تنظیم لیگ سازی سے، جی بالکل. کہ وہ یہاں کب آئی. تو 1935 کے ارد گرد یہاں قاضی غلام احمد ایڈوکیٹ صاحب نے، جو آپ کی شعبہ بھی ہے، جو پاکستان جو چکوال کے پہلے مسلم وکیل ہیں، انہوں نے آیا ہے کہ انہوں نے وہ صدر تھے اس مقامی. 3 جگہوں پہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ یہ جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ انلارج ہوئی ہیں. ایک 1936 میں، کیونکہ 1937 میں الیکشن آ رہا تھا، ٹھیک ہے. تو اس الیکشن کی وجہ سے ایک دم جو ایکٹیویٹی ہے وہ چویس حیدر شاہ میں جنریٹ ہوئی، تلگنگ میں جنریٹ ہوئی، چکوال میں جنریٹ ہوئی، اور یہ 1936 میں ہوئی ٹھیک ہے. کہ وہ راجہ طالب مہدی جو مسلم لیگ اس وقت ظاہر ضلع جہلم تھا، اس کے صدر تھے، انہوں نے موو کیا ان علاقوں میں. تو 1936 میں جو بگننگ ہے وہ چویس حیدر شاہ سے، اور اس میں یہ میں سلطانہ کے جو دادا ہیں راجہ محمد سلطان حیات وٹلی والے، انہوں نے وہاں ایک جلسہ کرایا، اور وہاں نور محمد بھٹی صدر بنے، اور وہ خود نائب صدر بنے، اور پھر وہ جنریٹ ہو کے پرائمری مسلم لیگ اس علاقے کی جو گاؤں ہیں ان تک گئی. اسی طرح یہ جو ہماری لنڈی پٹی ہے، یہاں مرزا مظہر حسین بہت بڑا نام ہے تحریک پاکستان میں جب بھی آئے گا. تو ان علاقوں میں انہوں نے کام شروع کیا، اور کام اس طرح شروع کیا کہ مثلا ملیال مغلہ میں جلسہ ہوا، پڑی درویزہ میں جلسہ ہوا، دمن میں جلسہ ہوا، ملک پیردار، یہ جو چوہے گنج علی شاہ کے سجادہ نشین ہیں وہ بھی اس کا پارٹ تھے اس ایفٹ کا. اسی طرح تلگنگ میں شیخ یوسف، شیخ سراج، اس فیملی نے کام شروع کیا. تو یہ ریاست ایک بہت بڑی تاریخی اہمیت کے جی حامل اس چیز کی، اور یہ چونکہ 1937 کا الیکشن جی آ جی. رہا ہے. اب 1937 کے الیکشن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ شاید آپ بر صغیر کی تاریخ یا پاکستان کی تاریخ دیکھیں گے تو وہ ایک ڈیسائیڈنگ ایئر ہے. ایسے ہی. مسلم لیگ بری طرح آ رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک لیڈر جو ہے اس کو پنجاب میں صرف 2 سیٹیں ملی، جن میں سے ایک سیٹ ہمارے ضلع سے تھی، راجہ غضنفر علی خان، جی اور وہ امیڈیٹلی بنتے ہی مسلم لیگ کے ٹکٹ سے وہ یونینسٹ پارٹی میں چلے گئے، یعنی جسے آپ لوٹک ریسی کہتے ہیں. بعد میں وہ مسلم لیگ میں پارٹیز میں آ گئے، لیکن اس وقت فیکچولی پنجاب میں ملک برکت علی صاحب تھے جو لاہور سے تھے، ایک شخص جو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے جیتا. پورے ملک کی یہی سچویشن تھی. تو یہاں سے قائد اعظم، ایک نئے قائد اعظم کا ظہور ہوا. 1938 میں پہلی دفعہ قائد اعظم نے جناح کیپ پہنی مسلم لیگ کے اجلاس میں سالانہ، پہلی دفعہ شیروانی پہنی، اور پھر وہ جو ہندو مسلم اتحاد کے سفیر والا امیج اور متحدہ ہندوستان والا امیج ہے وہ ڈیزالو ہونا شروع ہوا، اور لوگوں کو ایک لائن ملنی شروع ہوئی. پھر جب قرارداد پاکستان 1940 میں آئی تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ چکوال میں ایک دم سے ایک ایکٹیویٹی دوبارہ شدت کے ساتھ ڈیولپ ہوئی مسلم لیگ کے لیے، اور کم از کم ایون صرف چوہے حیدر شاہ سے 65 کارکن قرارداد پاکستان 23 مارچ کے جلسے میں شریک، صرف چوہے حیدر شاہ سے. تو وہ کہنا زیون کہ یہ سینکڑوں میں گئے، تالگنگ سے، چکوال سے بہت سارے لوگ گئے، امیر بگوالیہ صاحب بھی گئے، بڑے بڑے نام بھی گئے جو اس وقت ظاہر ینگ تھے. وہ جب لوگ واپس آئے تو اس وقت مسلم لیگ نے چکوال میں جو ہے وہ ایک اپنا زور پکڑنا شروع کیا، اور عین اسی وقت ایک اور بہت بڑی آرگنائزیشن جو یہاں فرملی اسٹیبلش ہو چکی تھی، اور جس میں سارے یہ لوگ بھی شامل تھے جو مسلم لیگ میں تھے، وہ خاکسار تحریک تھی. چکوال میں بہت پاپولر تھی. اس میں گلشیر خان صاحب بھی تھے، خان محمد بالم صاحب بھی تھے، راجہ سرفراز صاحب بھی تھے، نیم اینی ون، اور وہ نور خان گاندھی صاحب بھی تھے، اور وہ گاؤں کی حد تک آرگنائز ہوئی تھی. اب وہ لوگ اس سے کیوں ہٹے کہ 1943 میں خاکساروں نے وہ قائد اعظم پہ حملہ ہوا. پھر 1944 میں جب قائد اعظم راول پنڈی آئے تو چکوال سے لوگ گئے، اور وہاں بھی خاکساروں نے کچھ گڑبڑ کی.
تو چکوال میں جو خاکسار تحریک تھی پھر اس میں وہ لوگوں نے اس کو چھوڑ کے پراپرلی مسلم لیگ جو ہے وہ جوائن کرنا شروع کی، اور اس میں بھی یہ سر کہہ رہے تھے کہ زندہ باد کے نعرے بچوں جی میں یہ ہے نا خواجہ بابر سلیم، جی جی ان کے جو والد ہیں خواجہ خالد سلیم، یہ بڑے ہی ایکٹیو تھے، ینگ تھے، اور ایک قسم کے آپ کہہ لیں زور تھے، وہ منمانی کرتے تھے، اور ان کو کوئی روکتا ٹوکتا تھا تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جنونی حد تک وہ پاکستان. اور یہ ٹرینڈ انہوں نے شروع کیا کہ ٹانگے پہ لاؤڈ سپیکر لے کے گاؤں گاؤں گھومنا، پاکستان زندہ باد، بچوں کو اکٹھا کر کے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگوانا ان کا ایک بڑا کریڈٹ ہے. اور لاؤڈ سپیکر انہوں نے جا کے کلکتے سے لیا، لاؤڈ سپیکر تو نہیں ہوتے تھے، تو یہ یہاں سے کلکتے گئے اور وہاں جو خواجگان تھے چکوال سے متعلقہ جو بزنس مین تھے ان کی مالی اعانت سے وہ لاؤڈ سپیکر لے کے آئے، اور ان زمانوں میں تو وہ ایک بڑی چیز تھی. تو ایک اس میں ایک اور اہم چیز تھی، خواتین. پہلی دفعہ چکوال میں جو خاص طور پہ یہ جو سر ذکر کر رہے تھے، جو اینٹی خضر حیات موومنٹ تھی، ایجیٹیشن تھی، جی یہ مسلم لیگ کی تھی. قائد اعظم نے اس کا اعلان کیا تھا، کیونکہ یہ اب ایک تو ہم نے 1937 کی بات کی ہے نا کہ جی مسلم لیگ بری طرح ہاری، اور 1946 میں لینڈ سلائیڈ وکٹری جیتی، لیکن اس کے باوجود حکومت نہیں بنی. 1946 میں الیکشن جیت کے بھی پاکستان میں جو پنجاب میں گورنمنٹ ہے وہ یونینسٹ پارٹی کی تھی، انہوں نے کانگریس کے ساتھ اور اکالی دل کے ساتھ مل کے گورنمنٹ قائم کی تھی. تو ان کو ڈسلاج کرنے کے لیے، چونکہ پاکستان کا قیام قریب آ رہا تھا، وہ تحریک چکوال میں بھی چلی، اس میں خواتین بھی گرفتار ہوئیں، اس میں مرد بھی گرفتار ہوئے. تو خواتین نے پہلی دفعہ جلوس نکالا، مسلم خواتین نے، اور یہ جو تھانہ ہے اس کے باقاعدہ دھرنا دیا. تو یوں اس طرح یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلتا ایک ایسے مقام پہ پہنچا. باقی کچھ چیزیں بتائی ہیں سر نے، فسادات کے حوالے سے بھی بتایا ہے. فارچونیٹلی یہاں اتنے نہیں ہوئے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فسادات مارچ 47 سے شروع ہو چکے تھے جی بالکل پنڈی ایسے۔ ڈویژن میں، اور یہاں لوگوں نے بچایا بھی ہے. یہ سٹوری بہت، میں ایک چودھری غلام اکبر ایڈوکیٹ صاحب جی جبیر پور والے، ان کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے پارے گراں، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے گاؤں میں ہندوؤں کو. تو وہاں کوئی چودھری غلام علی صاحب تھے جبیر پور میں، انہوں نے ان کو ایک مکان میں اکٹھا کیا. کوئی حکیم کرتار سنگھ تھے اکالی دل والے، تو باہر سے خود تالا لگایا، وہاں پہرے دیے، اور وہ اس طرح ٹلا جس طرح انہوں نے چکوال کا بتایا. ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں، ہلاکتیں بہت کم ہوئی ہیں. تالا گنگ میں صرف 2 ہلاکتیں ہوئی فسادات کی، حالانکہ وہ سب سے تالگنگ میں ان تینوں تحصیلوں میں جو سب سے زیادہ ٹینشن مسلم لیگ اور کانگریس کی تھی وہ تالگنگ میں تھی. اور 1938 میں وہاں ایک فساد بھی ہوا تالگنگ. وہ ہوا اس طرح کہ وہاں کانگریس نے 1938 میں کوئی جلسہ کیا، تو یہ جو مسلم لیگ کے لوگ تھے، اب آپ کو پتہ ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ہار گئے بری طرح، اٹ مینس کہ مسلمان بھی کانگریس کے ساتھ تھے. جی مسلم لیگ بری طرح ہاری ہے تو اٹ مینس کہ مسلمان کا ووٹ بھی کانگریس کو گیا. کانگریس کو گیا. تو انہوں نے کافی سارے مسلم بھی اکٹھے کر رکھے تھے. ایک عبد الرحیم پوپل زئی تھے، وہ اس جلسے میں آ رہے تھے تالگنگ والے. تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یار مسلمانوں کو نہیں جانے دیں، اور انہوں نے تالگنگ کے چاروں طرف پکٹس بنا لیں، اور وہ جو مسلمان جاتے تھے نا جلسے کے لیے ان کو روک کے کنونس کرتے تھے، وہ وائلنس نہیں تھی کہ آپ نہ جائیں، کانگریس ہماری ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے. تو وہ جلسہ ایک ناکام ہو گیا. تو وہ ایک رد عمل تھا. پھر وہاں جو ہندو سکھ تھے، اور پھر وہاں ایک فساد جو ہوا وہ 1938 میں مسجد تریڑا والی اس کو کہتے ہیں، اس کے قریب ہوا. وہ کسی ایسے پرجوش مسلم لیگی نے کسی گدھے کے اوپر وہ گاندھی کی ٹوپی، وہ جلوس نکالا، تو وہ ریئیکٹ کر دیا انہوں نے، اور ایک سکھ نے کرپان سے حملہ کیا. کچھ ایک مسلمان تھا، اس کے انگلیاں کاٹی گئیں. وہ پھر گرفتار بھی رہے 6-8 ماہ بعد. لیکن وہاں بھی ایون اس جو اندرونی صورتحال تھی اس کے باوجود وہاں کوئی فسادات بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئے. فسادات ہوئے گڈیال میں، جس کا ایک تذکرہ ابھی بھی زندہ ہے. ترلوچن سنگھ انڈین پارلیمنٹ کے بڑے مشہور ممبر ہیں، انہوں نے اس کو ڈاکومنٹ کیا ہے کہ حملہ کس طرح ہوا ہے. بھوگ میں ہوا ہے،
آگے منگوال، آگے گاہ جو منموہن صاحب کا گراں ہے. منموہن صاحب کے گاؤں میں بھی ایک سٹوری ہے. منموہن صاحب کے علاوہ بھی ایک جوگندر سنگھ صاحب تھے، میں نے ان کا ایک آرٹیکل پڑھا. وہ بچے تھے بالکل، جی اور وہ جب قتل ہو رہے تھے لوگ، وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں سینکڑوں میں ہیں، لیکن یہ جو وہالی میں بھی قتل ہوئے ہیں وہ ڈاکومنٹڈ 20-25 ہیں. اسی طرح 18-20 ہیں جو گاہ میں قتل ہوئے. تو وہ بچے تھے جوگندر سنگھ، تو وہ انہوں نے آ کے جب لوگوں کو مارا جا رہا تھا تو انہوں نے آ کے پکڑ لیا ایک بابا جی کو، فتح محمد نام تھا. تو ان بابا جی نے کہا بھائی اس کو نہیں چھیڑنا، اس نے میرا آ کے اب پلو پکڑ لیا، چادر پکڑ لی ہے، تو اس کو نہیں چھیڑنا. اور وہ بندہ 80s تک 90s تک انڈیا سے آتا رہا ہے اس گاؤں میں. تو اس طرح لوگوں نے جو میرے خیال میں آئیڈیلی ہمیں دیکھنا چاہیے، جیسے سر نے کہا ہے نا کہ بہت سے دکھ بھی ہیں، کسی کو جڑنا سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ وہ ایسے وہ دونوں طرف تھے. وہاں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بچایا، یہاں ایسے لوگ تھے جنہوں نے ہندو سکھوں کو بچایا. تو ہمیں میرے خیال میں اس دردناک دور میں جو اس کی مثبت مثالیں ہیں ان کو زیادہ اجاگر کرنا چاہیے. یہ جو میرے ذہن میں تھا کہ مقامی سطح پہ جو یا تحریک آزادی ہے یا فسادات ہیں وہ اس طریقے سے مینیج. شاہد آزاد صاحب جیسے پروفیسر احسان الہی احسان صاحب نے ایک کرب کی داستان شروع کی اور وطن عزیز کی قربانیوں کا ذکر کیا، اور جس طرح سے آپ نے اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے تاریخ کے اوراق پلٹے، یہ ایک ایسا انداز بیاں ہے، ایک ایسے آپ لوگوں کے دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں کہ مجھے خود ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے آپ لوگوں نے مجھے اس دور میں پہنچا دیا. میں خود اپنے آپ کو بہت آنرڈ فیل کر رہی ہوں آپ جیسے لوگوں کی محفل میں بیٹھا ہوا. ناظرین، اب ہم آتے ہیں اپنی آنریبل گیسٹ ڈاکٹر اسما شہزادی کی طرف. ڈاکٹر اسما جیسے ہمارے آنریبل گیسٹ محترم احسان الہی احسان صاحب نے ہمیں ماضی میں پہنچایا اور قیام پاکستان کی یادیں ہم سے ڈسکس کی، اور شاہد آزاد صاحب نے ایک نظریے کی بات کی جو قیام پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تو آپ سے ہم یہ ڈسکس کرنا چاہیں گے، آپ کے خیال میں کیا تعلیمی ادارے آج کل نئی نسل کو جو اصل پاکستان ہمارا بنا اور جو اس کی روح ہے وہ پہنچانے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ جہاں تک ہم بات کریں تعلیمی اداروں کی، تو ابھی تعلیمی اداروں کا مقصد ہماری جنریشن میں اور آنے والی جنریشن میں ایکڈیمک کوالیفیکیشن سے ایسوسیٹ کر لیا گیا ہے. لوگوں کے نزدیک ایک ادارے کا رخ کرنا صرف یہ رہ گیا ہے کہ آپ جائیں اور اپنی ایک اچیومنٹ آف نالج. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا تعلیم کا جو ایک حقیقی مقصد ہے اور حقیقی روح ہے وہ ہے ایجوکیشن از دا موڈیفیکیشن آف پازیٹیو بیہیویئر. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو تعلیم حسن، سچائی اور خیر جیسے اصولوں کی تلاش کا عمل ہے، اور یہی اصول انسانی رویوں پر حکمرانی کرتے ہیں. تعلیم کی حقیقی روح جو ہے وہ انسان کی شخصیت کی تعمیر ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کریکٹر بلڈنگ. اور پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ از ناٹ اے سمپل پروسیس، اس کی بہت سی ڈائمنشنز ہیں. اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کی مینٹل ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے ایک ادارے کے اندر، اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ کس طرح کی ہے، پھر اس کی مورل، سوشل اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ. کرنٹ جس ہم ٹائم میں جا رہے ہیں، ہمیں سب سے زیادہ بچے کی ایموشنل اور اس کی سوشل ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ اپنے سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے اچھی طرح سے گزر گیا تو وہ اپنی مورل ڈیولپمنٹ میں کامیاب ہو جائے گا. ایک وقت تھا کہ جب ہم اپنی ڈگری کا سیکیور کرتے ہوئے مینٹل انٹیلیجنس کے نظریے کی طرف بھاگتے تھے، انٹیلیجنٹ کوشچن پہ بات کرتے تھے. اب ہماری جو جنریشن کے چیلنجز ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں آئی کیو سے زیادہ بچوں کی ایموشنل انٹیلیجنس کو ٹیکل کرنا ہے. ہمیں کس طرح سے ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن دینی ہے، اور اس کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اداروں پہ اور اساتذہ پہ عائد ہوتی ہے. اس جتنا ہمارا یہ فاسٹ ایک ایرا جا رہا ہے اس میں اساتذہ کی ذمہ داریاں پہلے سے زیادہ اور اس کا رول پہلے سے زیادہ چیلنجنگ ہے.
اسی طرح پھر مورل انٹیلیجنس یہ بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنا اداروں کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارا جو ایک ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ فلاسفیز کو فالو کرتا ہے. اس میں اس کی ابتدا جو ہے وہ ہم دیکھیں تو پیرینیلزم سے ہوئی, پھر اسینشیلزم کی طرف ہم آئے. جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا تھا ہمیں پروگریسیوزم کی طرف جانا پڑا, پھر ریکنسٹرکشنزم اور ایگزسٹینشیلزم. تو ایگزسٹینشیلزم میں کیا ہے کہ ڈگری ہمارے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے اس سے ایک کمائی کرنی ہے, روزگار تلاش کرنا ہے, لیکن جو کردار ہے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے. ڈگری ہمیں کمانے کے قابل تو بنائے گی لیکن کردار ہمیں جینے کے قابل بنائے گا. اور ہمارے لیے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں میں اگر ایگزسٹینشیلزم کو فلورش کرنا ہے تو ہمیں انہیں کمیونٹی پروجیکٹس دینے چاہیے, انہیں سوشل رسپانسبلٹی دینی چاہیے تاکہ ان کا سیوک سینس اور ان کا اپنے ملک کے ساتھ ایک آنیسٹی کا جذبہ جو ہے وہ اچھی طرح سے پورا ہو سکے. تھینک یو. بہت آپ نے خوبصورت بات کی کہ سوشلی انٹریکشن ہمارے بچوں کا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ رسپانسبل سٹیزنز بن سکیں. احسان صاحب, آج کے دور میں جب نوجوان نسل پورے جوش و جذبے کے ساتھ آزادی مناتی ہے تو آپ انہیں وہ کون سی حقیقت بتانا چاہیں گے جو کتابوں میں نہیں ملتی لیکن آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جی, وہ میں 2-4 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا جو زندہ رکھتی تھی ہماری اخلاقیات کو بھی اور تہذیب کو بھی. ایک تو ہمارے معاشرے میں, خاص کر کے دیہاتی معاشرے میں, اور دیہاتی معاشرے کی بات ہی زیادہ اہم ہے کیونکہ ہماری 60 سے اوپر آبادی جو ہے 70 کے قریب وہ دیہاتی معاشرے. جی ایسے ہی ہے. تو ایک ہمارے معاشرے میں تہذیب ہوتی تھی جس کو ہم میانہ کہتے تھے. میانہ سے مراد کیا ہے کہ ہمارے قاضیوں کی فیملی یا میاں جی کی فیملی ایک مختص ہوتی تھی, چاہے وہ ان کے جو وراثتی ذات پات ہے وہ کوئی چودھری بھی ہو سکتا تھا اور بھی کچھ ہو سکتا تھا. تو وہ میانے میں زیادہ تر درس جو دیا جاتا تھا قرآن شریف کا قاعدے سے لے کر وہ عورتیں کرتی تھیں. میاں جو ہیں وہ مسجدوں کا کام کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہت ہی ویلیوبل قدر تھی ہمارے معاشرے میں جی جو کہ انفارچونیٹلی ضائع ہو گیا. بے شک. اس میں یقین کریں کہ یہ مذہب کی بنیادی باتیں جو ہیں وہ مجھے اس عمر تک کوئی ایسی نئی بات سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی. ایسے پتہ چلتا تھا کہ اس بچپنے کے دور میں ہی یہ ساری باتیں پہلے ہی بتائی جاتی. جی تو وہ ساتھ ساتھ قرآن شریف بھی پڑھایا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ پرورش بھی کی جاتی تھی, اخلاقیات بھی بتائی جاتی تھی, چھوٹے بڑے کی تمیز بتائی جاتی تھی, بات کیسے کرنی ہے, قرآن شریف کو کیسے چومنا ہے, کیسے ادب کرنا اس کا, ساتھیوں کا کس رویہ مطلب ہوتا ہے. تو وہاں ایک گروہ میں اور بچیاں اور بچے پڑھتے تھے دائرے کے ساتھ. تو وہ ایک لمبی سی سوٹی ہوتی تھی ان کے پاس جو بیوی صاحبہ پڑھاتی تھی. جی تو ذرا کسی بچی نے یا بچے نے شرارت کی یا بد اخلاقی کی تو اگلی بات یہ تھی کہ وہ سوٹا جو ہے اس کی پیٹھ پہ لگا ہوتا. تو وہ ایسی ایسی باتیں, نماز پڑھانا, نماز باقاعدہ طور پہ نماز پڑھانا, باقی چیزیں جو ہیں لوازمات ہیں ہمارے وہ سارے سکھا دیتے. تو انفارچونیٹلی اب وہ قدر جو ہے ہمارے معاشرے سے ختم کر دی گئی ہے جی یا ہوگی بالکل اسی طرح ایسے ہی ہے. جس طرح ہمارے درسی نصاب میں سے فارسی کو غائب کر دیا گیا میٹرک تک, بلکہ ابھی تک پہلے ہوتی تھی, اب پتہ نہیں ایف اے کی بھی ختم ہوگی. وہ شاید رضا صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا کیونکہ میں تو وہ کالج سے ٹچ ہوئے کافی عرصہ ہوا ہے نصاب سے. تو وہ فارسی کو ہمارے بے دخل کر دیا. اب دیکھیں ہمارے اردو کے پیچھے پڑے ہوئے ہمارے سارے پبلک اسکولوں میں پرنسپل صاحبہ اس بات کی شہادت دیں گی
تصدیق جھڑکا جاتا ہے, باقاعدہ سزا دی جاتی ہے بچوں کو. اگر کوئی پنجابی بول لے تو جہل سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا کرے, اردو بول, انگلش بولو, خبردار پنجابی بولنا. یہاں مائیں جو ہیں وہ باقاعدہ گھروں میں منع کرتی ہیں کہ یہ کیا پنجابی بول رہے. تو یہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. یہ اپنی تو کچھ زبان اور اپنی اقدار کی حفاظت ضرور کریں. یہ تو کچھ جنونی قسم کے ادیب ہیں, شاعر ہیں, مصنفین ہیں, ناول نگار ہیں, رائٹر ہیں, تو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہماری کہ ہمارے بہت سارے ناول نگار پنجابی میں ناول لکھے ہیں. بڑی ستائشی انعامات کے کہا گیا کہ اور یہ بھی اعلان کیا گیا آئندہ جو پنجابی ناول کی کرے گا تو ہم فنڈنگ کریں. تو میری صدارت میں تھا. تو میں نے کہا بھائی بات یہ ہے, مجھ سے جب رائے میں نے کہا بات یہ ٹھیک ہے, قابل تحسین ہے ان لوگوں کے کام, پنجابی کی جو خدمت کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے ساری بات. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک بہت سارا کام جو خطرناک ہو رہا ہے کہ بچوں کو پبلک اسکولوں میں خاص کر کے منع کیا جاتا ہے کہ پنجابی خبردار بولو. میں نے کہا جب بولے ہم لکھتے, باقی صوبوں میں ساروں میں علاقائی زبانیں ہیں, پنجاب میں, سرحد میں, بلوچستان میں, سندھ میں, وہاں سندھی بھی ہے, بلوچستان بلوچی ہے, کے پی میں وہ ہے پشتو ہے, پنجاب میں پنجابی از مسنگ. وائی؟ بالکل ٹھیک. تو احسان صاحب آپ نے ایک ایسے معاشرتی مسئلے کی طرف نشاندہی کی ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں واقعی ایک بہت بڑا ایک ہلکی سی بات ہے کہ وہ امپورٹنٹ بات. تو میں نے کہا بھائی یہ ٹھیک ہے لکھ رہے ہیں سارا کوئی قابل تسلیم ہے, لیکن یہ میں نے پنجابی کا چونکہ ڈسکشن ساری پنجابی میں تھی, تو میں نے کہا جو دہاڑ آپ کو پڑھ رہی ہے ادھر تو آپ کا خیال ہی نہیں جا رہا ہے کہ اسکولوں میں بچوں کو اجازت ہی نہیں ہے پنجابی بولنے کی بھی, پنجابی لکھنا تو درکنار. تو جب آپ کو پڑھنے والے کوئی نہ ہوگا تو آپ کے لکھنے کا کیا فائدہ. تو اس وجہ سے پھر قرارداد میں انہوں نے باقاعدہ یہ بات شامل کی کہ یہ پبلک اسکولوں میں جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے یہ قابل مذمت ہے. تو یہ اس قسم کی باتیں بہت ساری ایسی قدرے جو ہیں, حالانکہ بات کو سمجھنے کے لیے ہاں جی کانٹینٹس ہوتے ہیں. انگریزی بڑی اچھی بین الاقوامی زبان ہے, ہر جگہ کام آتی ہے, ضرور سیکھنی چاہیے, کیوں نہیں سیکھنی, اردو سیکھنی چاہیے, فارسی جو بھی عربی سیکھنی چاہیے سب, لیکن اپنی زبان کو لیکن کانٹینٹس کی سمجھ جو آپ کو اپنی زبان میں آ سکتی ہے کوئی دوسری زبان ایسا نہیں. بالکل. میں یہاں پہ ایڈ کروں گی کہ ابن خلدون نے بچے کی جو ابتدائی تعلیم ہے اس کے لیے مادری زبان کی ایڈوکیسی کی تھی. ایسا ہی ہے بالکل کہ بچہ جب اپنے گھر سے ایک تعلیمی ادارے میں آتا ہے تو مادری زبان سب سے وہ پہلا اس کا میڈیم آف انسٹرکشن ہونا چاہیے کہ وہ ایک ٹیچر کی بات کو سن سکے, اسے وہ ماحول ہی اجنبی نہ لگے. تو ابھی اگر ہم یہ چیلنج دیکھیں کہ گلوبلائزیشن میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ایک آئیڈینٹی ہو تو یہ پروسیس ہمیں انڈیویجولائزیشن سے سٹارٹ کرنا ہوگا, پھر ہم اسے لوکلائزیشن کی طرف لے کے جائیں گے, کنٹیکسچلائزیشن کی طرف. اور ادارے اس میں اپنا رول کیسے ادا کریں کہ وہ جو ہمارے مقامی تہوار ہیں, مقامی ہماری زبان ہے, ہماری مقامی ثقافت ہے, اس کے اوپر ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہیلڈ ہونی چاہیے. اگر ہم گورنمنٹ کے دیے ہوئے انیشیٹوز کے مطابق ڈینگی ایکٹیویٹی ہیلڈ کر سکتے ہیں, وائی ناٹ اوور کلچرل ایکٹیویٹیز. ایگزیکٹلی. میرا جب راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں ایکسپیرینس رہا تو وہاں پہ میں نے اسیس کیا کہ انہوں نے ایک سیمینار کیا ریوائول آف ڈرائنگ لینگویجز, اور اس میں فرسٹ آف آل جو امپورٹنس تھی وہ پنجابی زبان کی تھی. ایون کہ اس ڈے پہ جتنے ہمارے آڈینس تھے وہ سب پنجابی ڈریس ویئر کر کے آ رہے تھے, اور اسی طرح سے جتنے ہمارے پنجابی کھیل ہے جس میں مجھے خود اپنے بچپن سے کچھ یاد ہے کہ وہ گوگڑا چھپا کی جمرات آئی ہے, اسی طرح سے آنکھ مچولی, وہ پنجگیٹرا اور اس طرح کی چیزیں انہیں باقاعدہ اسٹیج پہ ڈسپلے کروایا گیا, اس لیے کہ ہماری یہ جو جنریشن زی اور پھر نیکسٹ جنریشن الفا ہے انہیں اتنا پتہ ہو کہ ہمارے کلچر کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, بالکل, اور اس آئیڈینٹی کو ہمیں اپنے بچوں کو بھی دینا چاہیے. تھینک یو. اچھا میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. ہم ہیں سارے تعلیم سے متعلق, جی, اور یہ ہمارے لیے چونکہ تھوڑا امپورٹنٹ ہے. جی جی.
میم نے بھی جیسے کہا ہے نا کہ اور سر بھی کچھ زوال کی بات کر رہے ہیں، میرے خیال میں جو تربیت کے ادارے تھے نا وہ 3-4 ہوا کرتے تھے. گھر ہوا کرتا تھا، گھر میں بھی ہمیں کتابیں، رسالیں، کچھ ایسی چیزیں مل جایا کرتی تھی. پھر آپ کے تعلیمی ادارے تھے، اس کے اندر ایک بڑا شاندار قسم کا استاد بھی بیٹھا ہوتا تھا ایسے ہی ہے. جس کے سائے میں آپ کا سفر شروع ہوتا تھا. اور واقعی وہ ایسے استاد تھے کہ اپنی تو وہ مثال ہے جیسے کوئی درخت دنیا کو چھاؤں بخش کے خود دھوپ میں جلے. جیسے سر نے ایک قرارداد پاس کروائی، یہ ایک ایگزامپل Exactly. ہے. تو یہ سارے ڈاؤن فال ہو گیا ہے. جی ادارے ایگزسٹ نہیں کر رہے، ٹیچر ایگزسٹ نہیں کر رہا، گھر ایگزسٹ نہیں کر رہا. ماں باپ جو ہیں وہ اس فکر میں ہیں کہ ان کی فیسیں کیسے پوری کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، بل کیسے دیں. تو اس لیے یہ جو ریوائول ہے یہ اٹس اے ویری ٹرکی تھنگ. اور یہ واقعی ایسا ہے کہ گلوبلائزیشن ایک فیکٹ ہے، آپ اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو ڈی کالونائز بھی نہیں کیا. یہ جو سر کہہ رہے ہیں نا پنجابی کے حوالے سے، میرے خیال میں پہلا آدمی تھا جس نے یونیورسٹی آف چکوال میں اپنے طور پہ کوئی لیٹر وغیرہ نہیں آیا تھا جی جی کہ یہ چیزیں ٹریگر کرنا شروع کیں، پنجابی مدر لینگویج ڈے اور یہ چیزیں شروع کی. پھر بعد میں چیزیں چل پڑیں. تو ان چیزوں کو کسی پیشنیٹ پرسن کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جیسے میم ایک ادارہ چلا رہی ہیں، ساری زندگی اس محکمہ تعلیم میں گزار کے مجھے یہ فیل ہوا ہے کہ آپ اسی وقت افیکٹو ہیں جب آپ کے پاس کوئی پاور پوسٹ ہے. بالکل ایسے ہی. آپ ایچ او ڈی ہیں، آپ ڈین ہیں، آپ پرنسپل ہیں، آپ وائس چانسلر ہیں، تو آپ بہت تب آپ کے serve کر پاس سکتے ہیں. کچھ ایک پلینگ فیلڈ آتی ہے کہ آپ اپنے ادارے کو کسی میچ پہ لے جا سکیں. تو ہمیں انڈیویجولس کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ میرے خیال میں جو حکومت کی نفسیات ہیں اس کے اندر اب یہ چیز پرائرٹی پہ نہیں ہے. دیکھیں نا، وہ گورنمنٹ ادارے تو ختم کرتے جا رہے ہیں، اور جو واحد سورس تھے تربیت، پرائیویٹ اداروں کو تو اپنی فیس سے غرض ہوتی ہے نا. وہاں ظاہر ہمارے بچے وہاں پڑھتے ہیں، تو وہاں آپ جا کے کبھی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہی جواب ملتا ہے کہ یہ جی آپ کی ذمہ داری ہے جس کو آپ تربیت کہہ رہے ہیں. اور یہ ہمارا آج کی سوسائٹی کا، آج کے وقت کا المیہ ہے کہ ہماری اپنی زبان جو ہے وہ نیگلیکٹ ہو رہی ہے. نگلیکٹ ہو رہی ہے. تو اس لیے بڑا ضروری. مثلاً میں ایم اے انگلش تھا، میں انگلش لٹریچر پڑھا رہا تھا، تو میں نے فیل کیا کہ انگلش لٹریچر جو ہے یہ ابھی تک آپ انگلش پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اردو ادب ہے ہی کوئی نہیں، یہ کوئی بڑی انفیریئر چیز ہے. پنجابی تو دور کی بات ہے، کوئی مکس اینڈ میچ ہی نہیں ہے. جو کچھ لکھا گیا ہے شیکسپیئر نے لکھا ہے. بھرت شاہ تو انپڑھ آدمی تھا، بلے شاہ تو انپڑھ آدمی. بہت بڑی زبان جی. ہے. تو ایک میں نے پھر سوچا، پھر میں نے ایم اے اردو بھی کیا، میں نے ایم اے پنجابی بھی کی. تو پھر میں نے جس طرح پڑھایا تو میں نے وہ ایک انٹر ڈسپلنری جو میرے پاس تینوں ماخذات تھے ادب کے، میں نے تو اپنے اسٹوڈنٹس کو اس طرح برنگ کرنے کی کوشش کی کہ وہ جدیدیت سے بھی ہم مانگ رہے ہیں اور ان کو اپنی جڑوں پہ کھڑا رہنے پہ فخر بھی ہو. اس ٹیکنیک کو میرے خیال میں گورنمنٹ تو کبھی نہیں لائے گی. ایسا ہی. آنریبل میم یا اس طرح کے جو انڈیویجولز ہیں جو پیشنیٹ ہیں اپنے پروفیشن کے لحاظ سے، یہ اس کو ٹریگر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو انٹروڈیوس بھی کر سکتے ہیں اپنے اندر. یہ بڑا ضروری ہے، ایک پیشنیٹ انڈیویجول یہ بہت ضروری ہے. ضروری ہے. شاہد صاحب، جیسے آج کل اب 14 اگست کا دن ہے، پورے زور و شور سے آزادی منائی جا رہی ہے. پورے شہر میں، پورے ملک میں ایک آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. تو اس آزادی سے کے ساتھ ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی ہم سب پہ عائد ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کل کی یوتھ اس رسپانسبلٹی کو سمجھتی ہے؟ آپ کے مطابق آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے نوجوان کو کیسا شہری ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں آج کل کے جو جوان ہے، کافی یہ جو انڈیا میں ہوا ہے اسٹوڈنٹس موومنٹ، اس کے بعد کافی تنقید کا شکار ہے. جی جی. کیونکہ ہر جگہ مختلف دنیا میں مقامات پذیر جنریشن نے جی. ایکٹ کیا ہے، ایسا ہی ہے. لیکن پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ بہت گہری خاموشی ہے.
تو جو بچے آج جنہیں ہم زی جنریشن کہہ رہے ہیں، یا جو نوجوان نسل کہلائی جا رہی ہے، وہ تیار تو ہم نے کی ہے. کس چیز کا گلا ہے؟ ہمارے پاس آئے تھے نا تعلیمی اداروں میں، ہماری حکومتیں تھیں نا جنہوں نے ان کی آزادی کو کرب کیا. 1980s میں تو آپ نے اسٹوڈنٹ یونین ختم کر دی تھی. یہ جو میم کہہ رہی تھی نا، جو آپ کا سماجی شعور ہے، سیاسی شعور ہے، معاشی شعور ہے، یہ تو ایکٹیویٹیز سے آتا ہے، جو سوشلائزیشن کی بات ہو. مجھے یاد ہے میں خود 80s میں اسٹوڈنٹ یونین میں الیکشن لڑا، میں جیتا. اور مجھے یاد آتا ہے ہمارے جو اجلاس ہوتے تھے صبح سویرے، سارے جو اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ سے لے کے نیچے تک عہدیدار ہوتے تھے، دفتر ہوتا تھا، اسٹوڈنٹ آنا شروع ہو جاتے تھے مسائل لے کے، ایک گہما گہمی، ایک ڈسکشن. ہاں. اور دیکھیں نا، یہ جو چکوال کالج ہے، یہ پوسٹ گریجویٹ کالج لوگ کہتے ہیں جدو مجید ملک صاحب نے بنایا، نہیں بنایا. اس کے لیے گورنمنٹ کالج چکوال کے اسٹوڈنٹس نے تحریک چلائی باقاعدہ، جو مہینوں تک چلی. یہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہماری ہے. اور وہ زندہ ہیں وہ لوگ بھی. چودھری امجد ایڈوکیٹ صاحب اس وقت اسٹوڈنٹ یونین کے صدر تھے، اور یہ میاں تصور جو بہت معروف بزنس مین ہے، یہ جوائنٹ سیکرٹری تھے. تو ان کے دباؤ پہ وہ پوسٹ گریجویٹ کلاسز شروع ہوئیں. تو جب آپ نے ان کی آواز اور ان کے شعور پہ قدم لگا دی، تو آج ان کی فیلڈز کچھ اور ہیں. آج وہ موبائل سے چمٹے ہوئے ہیں. آج وہ ادارے جو تعلیم کا مرکز ہوا کرتے تھے، وہ کچھ اور طرح کی ان کو سینٹر بنا دیا گیا ہے. تو تعلیم بھی نکل گئی ہے، جو معیار ہے وہ بھی غائب ہو گیا ہے، اور باقی جو شخصی تعمیر کی چیزیں تھیں وہ بھی اب ناپید ہیں. تو اس لیے نوجوان نسل کی یہ جو صورت ہے، یہ کوئی ان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے. بچے تو کنسٹرکٹ ہوتے ہیں نا اس ماحول کے، جس ماحول میں وہ چل رہے ہوتے ہیں. اور نوجوان نسل بہت ٹیلنٹڈ ہے، تو انہی سے یہ اب توقع کی جا سکتی ہے. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سارے ٹریڈیشنل جو روایتی ادارے تھے گرو کرنے کے لیے بچوں کو، اگر وہ ختم ہو گئے ہیں، تو پھر بچوں پہ ہی ڈیپینڈ کرے گا. اب ان کے پاس اتنی بڑی فیلڈ ہے، سوشل میڈیا ہے، پڑھنے کے لیے، ایکٹ کرنے کے لیے، تو امید تو انہی سے ہے. ہم سے تو کوئی امید نہیں رکھ سکتا، ہم تو گزار آئے، اور ایک طرح سے ہم اس سسٹم کا خاموش حصہ بن گئے. اور اگر کوئی کوشش کی بھی ہے کسی نے، تو وہ آئسولیٹڈ ہو کے، باغی بن کے کی ہے، اپنے اپنے حصے کی شمع جلائی ہوئی ہے. میڈم میں یہاں پہ ایک ایڈیشن کروں گی کہ جب ہم یہ 14 اگست کے حوالے سے تقریبات منعقد کرتے ہیں، ہم اسے ون ڈے ایونٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ انہی تقریبات کو لے کے جو نوجوان نسل ہلڑ بازی کرتی ہے، ون ویلنگ کرتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی جھنڈیاں جو بچے لہرا رہے ہوتے ہیں، وہ نیکسٹ ڈے کس طرح سے گلیوں میں پاؤں میں آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو کیوں اس پرچم کی ایک حرمت نہیں سکھا رہے؟ آپ دیکھیں کہ ہماری جتنی بھی ایک یوتھ کا جینیس جو ایک لیول ہے، وہ برین ڈرین ہو رہا ہے. پاکستان سے لوگ باہر جا رہے ہیں. تو اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے، آپ پاکستانی ہیں، تو آپ اپنی سروسز اپنے ملک میں کیوں سرو نہیں کرتے؟ ایسے ہی ہے، ہم قطار میں کھڑا ہونے میں کیوں شرم محسوس کرتے ہیں؟ ہم یہی سیوک سینس جو ہے جا کے فارن کنٹریز میں کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کنٹری میں ہم یہ سیوک سینس نہیں کرتے. اور ہماری پہچان ہمارے ملک سے ہے. ایسے ہی ہے. اور آج ہم اگر ان چیزوں کو نہیں اپنی جنریشن کو سکھائیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ شاید یہ نہیں سیکھ سکتے، تو یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا. ہمیں اپنے اینڈ پہ، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے رہنا چاہیے. ایک ایک قطرہ جو ہے اسی سے دریا بن جائے گا. بالکل ایسے آپ ایسے اسٹیپس لیں، ایسے انیشیٹوز لیں. بچوں کو جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ سوشل رسپانسبلٹیز دیں، انہیں احساس ہو کہ ہمارے معاشرے میں یہاں پہ اس چیز کی ضرورت ہے. اب اگر ہم سب مل کے کلائمیٹ چینج پہ بات کرتے ہیں، تو ہم اپنے اداروں میں اسی گرین پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. ہم بچوں کو ایک ایک پودا دے کے اسے اون کروائیں. یہ چیزیں مشکل ہوتی ہیں، ہمیں اپنی سیٹ سے اٹھنا پڑتا ہے، ہمیں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں. لیکن نو ڈاؤٹ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ میں پیشن ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بچے آپ کو رول ماڈل بنائیں گے.
ہمارے لیے ہمارے ٹیچرز اگر رول ماڈل تھے، ہمارے تعلیمی ادارے رول ماڈل تھے، ہم نے پبلک اسکول سے پڑھا، پبلک کالجز سے پڑھا، اور آج جس اسٹیج پہ ہم زندگی میں ہیں، تو آئی ہوپ کہ ہماری ینگ جنریشن ضرور کچھ حد تک تو ہمیں فالو کرے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، اب ہم دوبارہ سے گزارش کرتے ہیں محترم طاہر علی خان صاحب سے کہ وہ ہمیں ملی نغمہ سنائیں۔ تیرا وطن یہ میرا وطن، میرا وطن یہ تیرا وطن، تیرا وطن یہ میرا وطن، میرا وطن یہ تیرا وطن، یہ سب کی ہے پہچان، پاکستان، 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 تیرا وطن یہ میرا وطن، میرا وطن یہ تیرا وطن، یہ سب کی ہے پہچان، پاکستان، 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 دھنوارو یا دھنوارو اس پر اپنا منوارو، میری عزت میری جان، پاک وطن ہے میری شان، میری عزت میری جان، پاک وطن ہے میری شان، یہ سب کی ہے پہچان، پاکستان، پاکستان، پاکستان۔ بہت شکریہ۔ بہت زبردست طاہر علی خان صاحب، Thank آپ you. نے اپنی خوبصورت آواز میں Thank you so much. ہمیں بہت اچھے ملی نغمے سنائے۔ اور پروفیسر احسان الہی احسان صاحب، آپ ماشاءاللہ برصغیر کے ایک نامور شاعر ہیں، اور آپ کی شاعری ہمارے پروگرام میں شامل نہ ہو یہ ہو نہیں سکتا، تو آپ سے گزارش ہے کہ 14 اگست کا موقع ہے تو اپنے کچھ اشعار حب الوطنی کے جذبے پہ آپ وطن عزیز کے نام کیجیے۔ یہ نظم کے 4 حصے ہیں، چھوٹے چھوٹے حصے ہیں، زیادہ نہیں ہے، لیکن بہت خیال آفرین چیزیں ہیں اس میں، ذرا غور سے سننا پڑے گی۔ یہ پہلا حصہ ہے، اس کے 5 مصرے ہیں، جی سر۔ تقریباً ہر مصرے میں ایک علیحدہ خیال ہے اور بڑا بھرپور خیال ہے۔ ارشاد۔ پہلا شعر جو ہے اس میں پاکستان کی ہسٹری ہے پوری، جہاں بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا، جہاں بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا ہوں، بڑا دکھ ہے میں آدھا رہ گیا، واہ کیا واہ۔ بات ہے سر۔ 71۔ جہاں بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا ہوں، واہ، بڑا دکھ ہے میں آدھا رہ گیا ہوں، رد عمل ہے، اگرچہ میں تو آدھا ہو گیا ہوں، مگر تیرے لیے اے دشمن جاں، اگرچہ میں تو آدھا ہو گیا ہوں، مگر تیرے لیے اے دشمن جاں، میں پہلے سے بھی دگنا ہو گیا۔ سبحان اللہ سر۔ یہ کوئی وقت اور آئے گا، میں نے بھی شاید رضا صاحب سے بات کی ہے، تو یہ ایک نظریے کی بات ہے جو ذرا وقت لیتی ہے۔ دوسرا حصہ ہے دعا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے پاکستان بنایا۔ پاکستان بنانے والوں، تم پر رب کی رحمت ہو، ہم کو پار لگانے والوں، تم پر رب کی رحمت ہو، جس عظمت کو چھینا ہم سے دنیا کے مکاروں نے، وہ عظمت لوٹانے والوں، تم پر رب کی رحمت ہو۔ جن لوگوں کے گھر میں اکثر اندھیاروں کا ڈیرا تھا،
उसमें दीप जलाने वालों तुम पे रब की रहमत हो। कायद आज़म तेरी बातें आज भी कुतुबी तारा है। कायद आज़म तेरी बातें आज भी कुतुबी तारा हैं। हमको राह दिखलाने वालों तुम पर रब की रहमत हो। मायूसी के कुलज़म से है तुमने हमको पार किया। हमको हाथ थमाने वालों तुम पर रब की रहमत हो। हमने तो रख छोड़े थे अपने कान किराए पर। हमने तो रख छोड़े थे अपने कान किराए पर। राज की बात बताने वालों वाह तुम पर रब की रहमत हो। बहुत क्या अच्छी। बात है। नज़म करती से ऐसा है ऐद जो मैं अपनी तरफ से और पूरी कौम से कर रहा हूँ, कौम की तरफ से कर रहा हूँ। मैंने ख्वाब में देखा है कायद आज़म और इकबाल। मैंने ख्वाब में देखा है कायद आज़म और इकबाल, जिनकी रूहें लौट आई हैं। पाकिस्तानी कौम ने उनके हाथ पे कस्में खाई। अब अपने इस पाक वतन की एक ऐसी ताबीर करेंगे जिसमें तुम दोनों की ख्वाबों की सच्ची ताबीर करेंगे और अपने इस पाक वतन की मिट्टी को अक्सीर करेंगे। वाह वाह, बहुत वाह। अच्छी। और आखिर हिस्सा है यौम पाकिस्तान के वाले से। हाँ जी। आज का दिन है आज़ादी का। वाह वाह। आज के दिन पे मान करो। आज का दिन है आज़ादी का। आज के दिन पे मान करो। दर्द मोहब्बत साझे रख कर दिन अपने आसान करो। ये धरती है नेमत रब की, इसकी तुम पहचान करो। आज का दिन है आज़ादी का। आज के दिन पे मान करो। लाखों जानों का नजराना, लाखों जानों का नजराना, इस पर 12 लोगों ने, इसके हर जर्रे की खातिर सब कुछ हारा लोगों ने। इसके खून के हर कतरे पर लाजम है तुम दान करो। आज का दिन है आज़ादी का। आज के दिन पे मान करो। कौमों का सरमाया उनके अपने लोग ही होते हैं। अजमत का पैमाना उनके अपने लोग ही होते हैं। इन लोगों की इज्जत का तुम भी थोड़ा ध्यान करो। आज का दिन है आज़ादी का। आज के दिन पे मान करो। और अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, औरतों के लिए, मर्दों के लिए एक पैगाम है। नेरे देवे जाता पाक है टुरदे रहो। नेरे देवे जाता पाक है टुरदे रहो। सिर ते कालियां रातां चाक है टुरदे रहो। वाह। रोयां लम्मे पैंडे छोटे नहीं होंदे। रोयां लम्मे पैंडे छोटे नहीं होंदे। सोने ढोले माइये गा के टुरदे रहो। सुभान अल्लाह वाह, सर, क्या बात है आपकी। सर आपने अपनी नज़म में एक सर। शेर है कि जी पूरी सर। कौम की अजमत मैं समझता हूँ। जी सर। रास्ता कट के गिरा आस की पलकें भीगी। वाह। रास्ता कट के गिरा आस की पलकें भीगी। जिंदगी हमने मगर तुझसे सदा प्यार की। सुभान अल्लाह। जज़ाक। वाह। सर आपने अपनी नज़म में एक अहद का जिक्र किया जी हाँ। जिसमें आपने अपने ख्वाब में कायदे आज़म और इलामा इकबाल का जिक्र किया कि उनसे आपने याद अपने किया। ख्वाब में देखा। इसी तनाजुर में मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगी जिसमें मैं अपने तीनों मेहमानों को इंगेज करना चाहूँगी। सर अगर आज के दौर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक लम्हे के लिए वापस आ सकते होते तो वो अपनी कौम को क्या मैसेज देते? पहली बात तो ये है कि मेरी दुआ है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह इस हाल में जिस हाल में अब हैं वो ना ही लौटें तो बेहतर।
کیونکہ ہم نے کوئی ایسی مثال نہیں پیش کی ہوئی ہے جس کے لیے وہ آئیں. بہرحال اگر آئیں تو خدا کرے کہ یہ قوم ان کی بات سنے، کیونکہ جہاں بولنے کی پابندیاں ہیں، جہاں خیال اظہار نہیں ہو سکتا ہے کسی کا، تو وہاں قائدان کو کون بولنے دے گا؟ آج تو وقت ہی بدل گیا ہے. اور تیسری بات یہ ہے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دیکھیں گے، اور وہ ایک لحاظ سے خوش بھی ہوں گے. شاید آزاد صاحب سے میں نے تھوڑا سا اشارتاً بات کیا ہے کہ کل ہی میرے ذہن میں کچھ نئے خیال آئے ہیں، اینڈ آئی ایم بینگ ہانٹیڈ بائی دوز آئیڈیاز. نظریہ پاکستان، تھوڑی سی بات غور کرنے والی ہے، ہمارے لیے بہت ٹریجڈی ہوئی ہے. اس پاکستان واز سیپریٹڈ فرام us which we deplore till today. لیکن ایک نقطہ نظر ایسا ہے جو ہمیں ہماری اس مایوسی کو امید میں بدلا سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کس بنیاد پر لیا تھا. ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات. مسلمانوں کے لیے لیا تھا، یہ فیکٹ ہے. چاہے آگے ہم تشریح اسی کریں کہ تہذیب علیحدہ ہے، کلچر علیحدہ ہے، رواج علیحدہ ہے، لباس علیحدہ ہے، کھانا علیحدہ ہے، وغیرہ وغیرہ. Those are details. The basic idea is that we were under the suppression of first in British and second Hindus also. And we feared that one. We wanted separation from that. تو ہم نے مسلمانوں پر انڈیا کے میں جو ہم باسی سارے لوگ تھے، سارا انڈیا تھا، تو ہم چاہتے تھے کہ مسلمان آزاد زندگی گزارے. تھینکس گاڈ وی گاٹ اٹ. ایگزیکٹلی. تو اس کے لیے، ان کے رہنے کے لیے ہمیں ایک خطہ زمین چاہیے تھا. وہ بھی ہو گیا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ وہاں علاقہ ان کو دے دیا جائے. بٹ دیٹ کنسیپٹ واز ناٹ ٹوٹلی فلفلڈ، کیونکہ میرے خیال میں بہت ساری آبادی کروڑوں کے حساب سے تو ابھی انڈیا میں رہ رہی ہے. سو دیٹ آئیڈیاز واز ناٹ فلفلڈ. بہرحال پاکستان جو بن گیا، علامہ مشرقی صاحب نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت بھی کی. ان کو یہ بھی کہا کہ یہ ہندو ہیں، بزدل قوم ہے، ان کو مار دو، 2-4 لاکھ مار دو، اپنی مروا لو بندے، لیکن انڈیا از اوور پراپرٹی، اوور ہیریٹیج. بھولے خاندان کے والد سے بات کر رہے، نہ مانی آپ قائد اعظم اپنی جگہ سچے. تو جب سے ہمارے اس پاکستان کا حادثہ ہوا ہے، یعنی شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر ہر ایک فرد، ہر ایک گروہ ایک کرب میں مبتلا ہے، کیونکہ اپنے ملک کا آدھا حصہ دے دینا کوئی آسان بات نہیں ہے. ایسے ہی ہے سر. وی کی ناٹ فرگیٹ دس ایٹ آل. ایسے ہی. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں کل ایک امید پیدا کی. اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. It is not a tragedy. If we think in another way, it can be changed into positive. انشاءاللہ سر. اور یہی تو وہ سوال یہ ہے جو آئیڈیا مجھ میں ذہن میں آیا، غلط بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، رد عمل ہی پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہوگا. وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک نظریے کے تحت پاکستان اثر کیا. ایسے ہی ہے سر. ہم نے زمین کے لیے نہیں کیا، جی جی. لوگوں کے لیے کیا ہے. لوگ کون سے؟ مسلمان تھے، ان کے لیے کیا. تو اس پاکستان بن گیا. وہ must be thankful to the Bengalis, to Bangladesh. Why? ہمارے پاس 2 چیزیں آئیں. ایک مسلمان آئے انڈیا کے، دوسرے ہمیں خطہ ملا زمین. ہمارا اس پاکستان کی سیپریشن سے نظریہ ڈیمیج نہیں ہوا. تھینکس گاڈ. دس واز اے نیو آئیڈیا ان مائی مائنڈ. وہ یہ کہ مسلمان محفوظ ہو گئے ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو. بھائی ہیں دو ناراض ہو گئے، سیپریٹ ہو گئے، غلط فہمی ہے، غلطیاں تھیں یا غلط فہمی ہوگی. تو یہ جو جس پوزیشن میں اب بنگلہ دیش ہے اور جس پوزیشن میں پہلے بنگلہ دیش تھا یا آج ہوتا، تو آپ بھی آج بھی وہ پوزیشن تھی.
So we would be having always the fear in our minds that our East Pakistan will be taken away by the enemy. खुदा का शुक्र है कि मुसलमान भी कायम हैं, उनको उनकी जगह भी कायम है, उनका खिता भी कायम है. यहाँ भी मुसलमान भी आज़ादी से हैं, खिता भी आज़ादी से है. और लेट अस होप, मैं आपको पेशन को ही कर रहा हूँ कि वी आर गेटिंग टू मोर, ये 2 पाकिस्तान बन गए हैं, वो नाम बदल गए ना. ऐसे ही है सर. वी आर गेटिंग 2 मोर पाकिस्तान इन इंडिया इंशाल्लाह. आप यू विल देख, आई मे बी हियर और नॉट, बट इट विल हैपन. और ये हालात आपको बताएंगे, वाक़यात आपको बताएंगे कैसे हो रहे हैं, होना शुरू हो गए हैं. इट विल टेक सम प्रोसेस. तो इंशाल्लाह देयर विल बी टू मोर मुस्लिम कंट्रीज इन दिस इंडिया. इंशाल्लाह This is सर. और prophecy from me. इंशाल्लाह सर. और यही सवाल मैं शाहिद साहब आपसे करना चाहूँगी कि अगर कुछ लम्हे के लिए कायदे आज़म वापस आ सकते तो वो कौन से क्या कहते? मेरे ख्याल में अगर कायद आज़म वापस आ सकते तो उनको एक सहूलत ये थी कि उन्हें तकरीर दोबारा ना लिखवानी पड़ती. 11 अगस्त 1940 वाली, अपने 1947 वाली जो तकरीर है वो इस कौम के लिए अब भी इतनी परफेक्ट है. जो उन्होंने हमें करने को उस तकरीर में कहा था वही अब भी करने की ज़रूरत है. हम उसी मकाम पे खड़े हैं जिस मकाम पे वो छोड़ के गए थे. उसी तरह नेपोटिज्म, जाबरी, करप्शन उस तकरीर में जो उन्होंने जहाँ रोकने की कोशिश बैठा की वो इसी तरह कायम दायम है. डबल ट्रिपल ज़्यादा तरक्की कर गई हैं ये मनफी खसूसियात हम के अंदर. तो ये मेरे ख्याल में वो वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से वो छोड़ के गए थे. जी डॉक्टर अस्मा, आप इस सवाल का क्या जवाब देना पसंद करेंगे? कायद-ए-आज़म अगर वापस आते हैं तो सबसे पहले तो वो ये देखेंगे कि हमारी जो जनरेशन ऑल टाइम रील्स, शॉर्ट्स, टिकटॉक्स, उनकी उस क्विक प्रोसेस में वो हर चीज़ जो है ना उसके जल्दबाजी, बेसब्री का शिकार हो गई है. वो किसी भी काम का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं, किसी चीज़ पे मुस्तकिल मिजाजी से काम नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन और इन चीज़ों का शिकार हो गए हैं. तो अगर आप ये देखते हैं कि इस जनरेशन को हमने किसी एक अच्छी डायरेक्शन के लिए लेके आना है तो ये अपने ही सिस्टम के ऊपर, अपने ही लीडर्स के ऊपर जो मीम्स बना रहे हैं, क्या ये चीज़ हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? और इसके लिए मेरे ख्याल में हमारी जनरेशन को एक सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त वो अपने अंदर लाना होगा. ये जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं. अगर आप अपनी सक्सेस को यकीनी बनाना चाहते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाना होगा. डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है इस जनरेशन के लिए. इखलाकी फ़िल्टर लगाएं. ये नहीं कि एआई आपको जो कुछ दे रहा है आपने उसे अडॉप्ट करना है. क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आपने किस चीज़ को अपने साथ, अपने कल्चर के साथ अलाइन करना है, इट्स अप टू जनरेशन. तो वो इखलाकी फ़िल्टर बहुत ज़रूरी है. डिजिटल अदब सीखें. फिर जैसे आज हमें एक ऑनर फील हुआ कि सर के साथ एक नशिस्त हुई, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा. तो ये जो लाइव स्टोरी टेलिंग सेशन है इनका रिवाइवल होना चाहिए. उससे हम अपने बुज़ुर्गों से, अपने असातिज़ा, अपने वालिदैन से, हमारी जो जनरेशन है इसने एक वर्चुअल वर्ल्ड अपनी बना ली है जिसमें वो हकीकी दोस्तों से कट के रह गए हैं. तो वंस अगेन अपनी एक हकीकी दुनिया में आएँ, अपने अंदर मुस्तकिल मिजाजी लेके आएँ, अपनी एक प्रायोरिटीज़ को फिक्स करें, अपनी अप्रोच को फोकस्ड बनाएं. तो ख्वाब जो होते हैं वो आपको नींद में नहीं आते. ऐसे ये ख्वाब तो सोने नहीं देते. ख्वाब तो आपको वो सोने हैं नहीं जो आपको देते. सोने नहीं देते. तो आप ख्वाब देखें, आप तरक्की के बारे में सोचें और अपने वतन अजीज़ के लिए जिएं. थैंक ऐसे यू. ही है. जी तो नाज़रीन, अब हमारा टाइम है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ एक शॉर्ट सा रैपिड फायर करने का. हम अपने ऑनरेबल गेस्ट को एक वर्ड देंगे और आपने जस्ट एक जुमला उसके बारे में बोलना है. तो मोहतरम एहसान साहब, हम आपसे शुरुआत करना चाहेंगे. एक जुमला सिर्फ बोलना है आपने. पाकिस्तान. पाकिस्तान जिंदाबाद. सुभान अल्लाह. जी शाहिद साहब. मेरी पहचान. जी डॉक्टर अस्मा. पाकिस्तान हमेशा कायम दायम रहे. एहसान साहब. आज़ादी.
आज़ादी एक नेमत है। जी शाहिद साहब, ब्लेसिंग। आज के दिन आपको आज़ादी मुबारक। खैर मुबारक। एहसान साहब, कायद आज़म। कायद आज़म पाइंदाबाद, कायद आज़म is the lighthouse for us. जी शाहिद साहब, अनबिलीवेबल लीडर, जो उन्होंने किया वो इम्पॉसिबल था। अगर वो एज ए पर्सन उस लैंडस्केप में मौजूद ना होते, पाकिस्तान मुमकिन नज़र नहीं आता। जी डॉक्टर अस्मा। एन आइडियल हीरो इन हिस्ट्री। एहसान साहब, नौजवान। नौजवान हमारा सरमाया है। जी शाहिद साहब। मुस्तकबिल। जी डॉक्टर अस्मा। नौजवानों को तरबियत की बहुत ज़रूरत है। एहसान साहब, उम्मीद। उम्मीद, दुनिया में उम्मीद कायम است ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह। क्या बात है। जी शाहिद साहब। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, वाह। ये उम्मीद। जी डॉक्टर हमें अस्मा। हमेशा अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। ज़बरदस्त। एहसान साहब, चकवाल। चकवाल हमारा दिल और हमारी जान है, हमारी पहचान है। जी शाहिद साहब। चकवाल हमारी पहली तरजीह। जी डॉक्टर अस्मा। चकवाल और चकवालियन होना बाइसे फ़ख्र है। जी तो नाजरीन, आज की खूबसूरत महफिल में हमने सिर्फ आज़ादी का जश्न नहीं मनाया, बल्कि उन कुर्बानियों को भी सलाम पेश किया है जिनकी बदौलत आज हम आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और आज हम ख़ुद को आज़ाद शहरी कहते हैं। हमने माजी की रोशन यादों से सबक हासिल किया, अपने हाल को देखा और मुस्तकबिल की ज़िम्मेदारियों को समझने की कोशिश की। याद रखिए कि पाकिस्तान हमें विरसे में नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान एक ऐसी खूबसूरत इमारत है जिसे हमें अपने आने वाली नस्लों को एक अच्छा और खुशहाल पाकिस्तान की सूरत में सौंपना है। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करती हूँ जिनकी कीमती गुफ्तगू ने इस महफ़िल को एक यादगार महफ़िल बना दिया। आइए इस जश्न आज़ादी के मौके पे हम सब दिल की गहराइयों से अहद करते हैं कि हम अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे, अपनी सकाफ़त को, अपने विरसे को संभाल के रखेंगे, कानून का एहतराम करेंगे और एक अच्छे पाकिस्तानी बनेंगे और अपने किरदार से अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इसी दुआ के साथ अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा अमन, इत्तेहाद और सुकून का गहवारा बनाए, आमीन। इसके साथ ही मैं स्पेशली यहाँ ये ज़िक्र करना चाहूँगी कि आज का प्रोग्राम क्योंकि जश्न आज़ादी का स्पेशल प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम आयशा गुल स्टूडियो ने हमें स्पॉन्सर किया है, जिसकी ऑनर हैं अमारा बशीर साहिबा, जो कि एक डॉक्टर हैं, जिनका हम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के साथ केक काटने के लिए, जहाँ पे हम एक खूबसूरत मिली नग़मा मोहतरम ताहिर अली ख़ान साहब की आवाज़ में सुनेंगे और उसके साथ ही फिर हम इजाज़त चाहेंगे अलमास बाबर एडवोकेट और प्यामी शहर की पूरी टीम की तरफ से। आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। तेरा वतन ये मेरा वतन, मेरा वतन ये तेरा वतन, तेरा वतन ये मेरा वतन, मेरा वतन ये तेरा वतन, ये सबकी है पहचान।